सारंग जोयो काइंडली आप भी आ जाए। जी, प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने से पहले मुझे जो टॉपिक दिया गया है मैं अपने पार्टिसिपेंट्स जो पैनलिस्ट्स हैं उनके और आप सबके साथियों के सामने रखता हूँ। डिस्कशन जो है टॉपिक है साइलेंट चैप्टर्स लाउड इकोस ट्रेसिंग हिस्टोरिकल वायलेंस ऑन एशियन ओप्रेस्ड पीपल। तो मैं अपनी बिहाफ पे और अपने पैनलिस्ट साथी जो है उनके बिहाफ को मैं इसको तोड़ के 3 पार्ट्स में रखता हूँ और इसको कुछ इस तरह हम बनाते हैं, ट्रेसिंग हिस्टोरिकल वायलेंस ऑन एशियन ओप्रेस्ड पीपल। और इसी को एज इट इज़ उठा के मैं अफराज साहब खटक साहब जो हैं सीनियर पॉलिटिशियन हैं, रिटायर्ड सेनेटर हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक रहे हैं और एनडीएम नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो उनके रुकन रहे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, एक्टिविज्म का हिस्सा है, कौमों के हकूक़ की उन्होंने बात की है और बहुत सी चीज़ें जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास है और वो आई विटनेस है उन चीज़ों की। तो इसीलिए जो एशियन मूवमेंट्स है जो हमारे टॉपिक का हिस्सा है ट्रेसिंग हिस्टोरिकल वायलेंस ऑन एशियन ओप्रेस्ड पीपल, मैं इसको सर एज इट इज़ आपके सामने रखता हूँ। तो इस पे काइंडली आप रोशनी डालें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं बलोच यकजहती कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है और हमें मौका दिया है कि आपसे कुछ टूटी बातें कर सकें। और ये भी कि ये जो बलोच लॉन्ग मार्च है जो तुर्बत से निकला था उसकी कामयाबी में से ये आज की कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तमाम मजलूम तबकों और मजलूम कौमों के नुमाइंदों को दावत दी है और एक तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको दिया है कि इसमें सारे लोग इकट्ठे हो सकें और मिलकर बात कर सकें। ये जो एशिया के बारे में कहा गया है, गुजारिश ये है कि आपको पता है कि जब यूरोप में चंद 100 साल पहले सनती इनकलाब हो गया था तो यूरोप में इक्तिसादी ताकत बहुत बड़ी ताकतें जैसे बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल और दूसरे मुल्क थे, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पकड़ा। हमारे यहाँ आए, यहाँ अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कब्जा जमाया और मुल्कों में और बड़ी ताकतें गई। फ्रांस कुछ इलाकों में गया और दूसरे ममालिक, तो उन्होंने यहाँ कॉलोनीज बनाई, यानी हमारे लोगों को गुलाम बनाया, हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया और हमारी आज़ादी छीनी। तो उसके खिलाफ जदोजहद हुई, बड़ी लंबी चौड़ी। 19वीं सदी में, 20वीं सदी में बहुत तफसीली जदोजहद हुई और उस जदोजहद के नतीजे में हमने आज़ादी हासिल करने की कोशिश की और अभी तक लगे हुए हैं। तो उसमें गुजारिश है कि पहला मरहला ये था कि यहाँ पे मगरिब से जो आका आया था जिसने हमें गुलाम बनाया था उसके खिलाफ जदोजहद थी, जैसे यहाँ पर अंग्रेज के खिलाफ जदोजहद थी। इसमें ये जो अभी पाकिस्तान है इसके लोगों ने जदोजहद की, हिंदुस्तान में लोगों ने जदोजहद की, जनूबी एशिया में लोगों ने जदोजहद की, मगरबी एशिया में, मशरक़ी वस्ता में लोगों ने जदोजहद की और एशिया में एक बड़ी आज़ादी की तहरीकें चली। वो मरहला गुजर गया। हमने देखा कि वो यूरोपी जो हमारे आका थे वो चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए। हमें अभी अंदाज़ा हुआ कि हम आज़ाद नहीं हुए हैं क्योंकि निज़ाम वही रह गया है जो उन्होंने बनाया था। इसी वजह से हम कहते हैं कि जैसे नीली आंखों वाले अंग्रेज चले गए हैं लेकिन काली आंखों वाले अंग्रेज रह गए हैं और उन्होंने आपने देखा कि हम आज भी अपनी सरजमीन पे गुलाम हैं। इसलिए कि आज़ाद शख्स वो होता है जो सिटीजन हो, शहरी हो, जिसका हक हो कि अपने ऊपर हुक्मरानी करे, अपने नुमाइंदों का इंतखाब करे, आइन बनाए, कानून बनाए और उसके साथ कानून के मुताबिक अमल हो। लेकिन हमारी हालत ये है कि आज भी हम रियाया है, रैयत है, रियाया के कोई हकूक नहीं होते और जैसे हमारे आजकल नहीं है, जैसे हमें उठाया जाता है, जैसे हमारी माएँ बहनें जैसे यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं वो अपने बच्चों का पूछ रही हैं, अपने ख़ानदान के लोगों का पूछ रही हैं जिनको उठाया गया है और किसी कानून की वो नहीं मुताबिक नहीं, गैर कानूनी तौर पर उठाया गया है। और ये भी आप देखें कि आइन जो है, आइन एक तरह से मुआहदा होता है जिन लोगों के ऊपर हुकूमत होती है और जो हुकूमत करते हैं, यानी हुकूमत करने वालों और जो शहरी हैं उनके दरमियान एक मुआहदा होता है जिसको आइन कहते हैं।
یہ معاہدہ دو طرفہ ہے، اس میں دو فریق ہیں، ایک جو حکمران ہیں اور دوسرے جو عام لوگ ہیں. تو اس میں اگر حکمران آئین نہیں مانیں گے تو وہ کیسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگ اس آئین کو مانیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کی آزادی کی جدوجہد میں ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. یہ جو یہاں پر لوگ آقا بن گئے ہیں، ان سے کیسے ہم جان چھڑائیں. مثلا بلوچوں نے لمبی جدوجہد کی ہے، پشتونوں نے لمبی جدوجہد کی ہے، سندھیوں نے، پنجابیوں نے، عام پنجابی شہری نے بھی جدوجہد کی ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ آج ہم اپنے حقوق سے محروم ہیں. آج یہاں پہ دیکھیں نا، پاکستان کی اگر آپ بات میں کرنا چاہتا ہوں مختصر طور پہ، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو انگریز کی نوکری کرتے تھے، انگریز کے یعنی چمچے تھے، انگریز کے فرمانبردار تھے، مثلا جرنیل تھے، مثلا سول افسر تھے، بڑے جاگیردار تھے، ان سب نے انگریز کی ملازمت کی. جنرل ایوب خان، سکندر مرزا اور یہ سارے لوگ. حبیب جالب نے اس لیے کہا تھا سکندر مرزا پشاور کا ڈپٹی کمشنر تھا، اس کے زمانے میں گولیاں چلی. تو ہمارے جو شاعر عوام تھے حبیب جالب، اس نے کہا کہ گولیاں تم پر چلانے والے اب تک زندہ ہیں، گولیاں تم پر چلانے والے اب تک زندہ ہیں، قصہ خانی کے شہیدوں تم سے ہم شرمندہ ہیں. کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو انگریز کی طرف سے جنہوں نے گولی چلائی تھی. تو یہ ابھی تک صورتحال جاری ایسی ہے کہ پاکستان میں نام کے لیے آئین ہے لیکن عملاً اس آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ ہمارے مطالبے کیوں نہیں سنتے، یہ عدالتیں ہیں، میڈیا ہے. آج یہاں پہ ہم سے پہلے مقررین نے گلہ کیا. گزارش یہ ہے کہ مجھے یاد ہے 1976 1977 میں جب نیشنل عوامی پارٹی پر 1975 میں پابندی لگی تو 2 سال کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کے لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا. اس کے سارے لیڈر تھے، خان عبدالولی خان تھے، میر غوث بخش بزنجو تھے، سردار عطا اللہ مینگل تھے، خیر بخش ماری، گل خان نصیر. تو میں بھی ان ملزموں میں سے تھا. اس وقت میں نوجوان تھا تو میں بھی اس کا حصہ تھا. تو مجھے یاد ہے جب ہمارا مقدمہ شروع ہوا حیدرآباد جیل کے اندر، تو پہلے دن جج جو تھے وہ جیل کے اندر آ گئے. تو اس وقت ہمارے وکیل نہیں تھے. تو ولی خان صاحب نے اٹھ کر ان سے کہا کہ جناب ہم تو یہ توقع رکھتے تھے، ججوں سے نے کہا کہ ہم آپ ہمیں چھڑا لیں گے، جیل سے نکال دیں گے، لیکن آپ جیل آ گئے ہیں، جج جیل میں آ گئے ہیں. تو حبیب جالب ہمارے ساتھ تھے. اس نے کہا کہ یہ جو ججوں کے بارے میں اس نے کہا کہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے، لکھا ہے ان کے چہروں پر ہمیں جو سزا دیں گے. اس طرح کی سنائی. لیکن میں یہ بات اس لیے میں نے شروع کی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس مقدمے کے دوران سارے لیڈر بول رہے تھے، ایک لیڈر خاموش تھا، نواب خیر بخش مری. وہ 5 سال جیل میں رہا، اس نے ایک لفظ نہیں کہا. لیکن ایک موقع پر اس کو کہا گیا، عدالت نے کہا کہ آپ ذرا آگے تشریف لے آئیں، آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں. یہ مقدمے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں، آپ الزامات قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے ہیں. تو نواب خیر بخش کو انہوں نے سنایا کہ آپ کے خلاف یہ الزام ہے، یہ الزام ہے. تو خیر بخش مری نے کہا کہ 5 سال سے میں جیل میں ہوں، میں تو کبھی بولا نہیں ہوں، لیکن آج آپ نے دعوت دی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ ہمارا وقت بھی ضائع نہ کریں، اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں یہ کہنے میں کہ آپ عدالت ہیں، غیر جانبدار ہیں، قانون ہے وغیرہ، اس سے کچھ نہیں ہے. آپ اس نظام کے نوکر ہیں، آپ تنخواہیں لیتے ہیں، آپ کے انٹرسٹ ہے، آپ کے مفادات ہیں، آپ حکمرانوں میں شامل ہیں. اس نے کہا ہم آپ سے کوئی توقع نہیں رکھتے اور آپ کوئی انصاف ہمیں نہیں دے سکتے. اور تو انہوں نے کہا، ایک جج نے کہا کہ نواب صاحب ہم تو مقدمے کے قانونی پہلوؤں سے سروکار ہے ہمارا. تو خیر بخش ماری نے کہا کہ گھبرائے نہیں. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو وزیر تو اس نے کہا کہ ہماری باتیں سننے پر آپ کو بھٹو نوکری سے نہیں نکالے گا، آپ باتیں ہماری سن لیں. میں تو خاموش تھا، آپ نے ہمیں دعوت دی. دوبارہ وہ بولا. اس نے خیر بخش نے بہت بنیادی 2-3 باتیں کہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ دیکھیں، اس نے کہا کہ یہ مقدمہ سیاسی مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ ہمارے عوام کریں گے، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. اس نے کہا یہ ایسا مقدمہ ہے جیسے چین میں ماؤ زیتونگ پر مقدمہ چلا تھا. اس نے کہا کہ اس وقت کے حکمرانوں نے کہا کہ ماؤ زیتونگ باغی ہے، بغاوت کرنے والا ہے، شورش کرنے والا ہے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ نئے چین کا بانی تھا. اس نے کہا فیڈل کاسٹرو کے بارے میں، اس وقت جو ڈکٹیٹر تھا باتستا کیوبا میں، اس نے کہا، باتستا نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اس پر مقدمہ چلایا، قید میں اس کو رکھا. لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ نئے کیوبا کا نہ صرف بانی تھا بلکہ عالمی طور پر مظلوم لوگوں کی ساری جو بغاوتی تھی، ابھار تھا، اس کا لیڈر تھا. تو اس نے کہا ہمارا فیصلہ بھی تاریخ کرے گی. تو یہ جو آپ کی جدوجہد ہے، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ جو حکمران کہتے تھے کہ انہوں نے بلوچوں کو دبا دیا ہے بندوق سے، جہازوں سے، ٹینکوں سے،
وہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے آتش فشان کو بیدار کیا ہے, والکینو کو, آتش فشان کو, اور اس آتش فشان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دبا سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں آتش فشان جب آگ اگلتے ہیں تو اس پر جہاز بمباری کریں, اس پہ ٹینک بمباری کریں, ان کو خاموش نہیں کر سکتے, ان عوام کو وہ پیچھے نہیں لے جا سکتے. اسلام آباد میں آپ آ گئے تو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ان کو ہم ڈیپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈیپورٹ یعنی اخراج کرنا چاہتے ہیں, خارج کرنا چاہتے ہیں. یہ قانون کے طالب علم جانتے ہیں ڈیپورٹ کا لفظ غیر ملکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, غیر ملکیوں کو آپ نکالتے ہیں. تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ بلوچ غیر ملکی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ کا فیصلہ ہے تو, لیکن اگر بلوچوں نے بھی کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ بھی دیکھیں ایران نے بھی کہا جب بمباری ہوئی پاکستان اور ایران کے یہاں کے جرنیلوں نے اور ایران کے ملاؤں نے سازش کی, اور دونوں نے کہا کہ آپ ہمارے بلوچوں پر بمباری کریں, ہم آپ کے بلوچوں پر بمباری کریں گے. ایسے ہوا, اور انہوں نے جب بمباریاں کی تو ایران نے کہا کہ ہاں سیستان بلوچستان میں کچھ لوگ مارے گئے ہیں وہ غیر ایرانی تھے. یعنی دیکھیں سیستان بلوچستان ایران پہ صوبہ ہے اور وہاں پہ بلوچ رہتے ہیں, تو اگر ایران بھی کہتا ہے کہ وہ غیر ملکی ہے تو آپ یہ ریاست ہے, یہ ایشیا کی آزادی جو ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے. اور پاکستان کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں واضح طور پہ کہ یہ مظلوم لوگ طبقوں کا اور محکوم قوموں کا جیل خانہ ہے, یہ کوئی ملک نہیں ہے. ملک اس طرح ہوتا ہے, یہ خاردار تانوں میں ہم بیٹھے ہیں, ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ آ کر ہماری بات سنیں. میڈیا کہاں ہے؟ کیوں ان لوگوں کی باتیں آپ نہیں سنتے؟ تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی, اور آپ نے جو بیڑا اٹھایا, اور خصوصاً میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری بلوچ ماؤں بہنوں خواتین کا, بچیوں کا, جنہوں نے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے. ایران میں خواتین نے انقلاب کی قیادت کی پچھلے 2 سالوں میں, ایران میں بہت بڑا ابھار آیا, لیکن پاکستان میں ایسی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ خواتین نکلی ہیں, انہوں نے ایک سیاسی تحریک کی قیادت کی ہے, اور یہ ان کا حق ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں, اور قوموں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, پشتونوں سے کہنا چاہتا ہوں, اور لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خواتین کے بغیر, عورتوں کے بغیر کوئی قوم نہیں بن سکتی. وہ آدھی قوم کیسے, آدھی قوم تو قوم نہیں ہو سکتی نا, تو آدھی آبادی. تو مجھے خوشی ہے اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں بلوچ یکجہتی کمیٹی کو کہ خواتین اتنی تعداد میں, اور وہاں بلوچستان کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. تو میں باتیں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک پاکستان میں پیریفری ہے. پیریفری کس کو کہتے ہیں؟ ضمنی علاقہ, یا ایسا علاقہ جو محکوم ہے, جس کے پاس اختیار نہیں ہے, بغیر جس کو اپنے وسائل پر بھی اختیار نہیں ہے, اپنی زمین پر اختیار نہیں ہے. تو پیریفری محکوم علاقہ, یہ محکوم علاقے کون سے ہیں؟ پہلے نمبر بلوچستان ہے, جس میں 2005 سے ایک فوجی آپریشن جاری ہے. پاکستانی جرنیل کہتے تھے کہ افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کرو. وہ کہتے تھے افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے, لیکن آپ بلوچستان میں کیوں مذاکرات نہیں کرتے؟ آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں, لیکن آپ بلوچ قوم پرستوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو حق کی بات کرتے ہیں, قانون اور آزادی کی بات کرتے ہیں, آپ ان سے بات نہیں کر سکتے. یہ پہلے نمبر بلوچستان ہے. دوسرے نمبر پہ پختونخوا, اور پختونخوا کا خصوصاً فاٹا, وہ علاقہ جو ڈیورل لائن کے قریب ہے, اور جس کو آپ نے ہمیشہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہے. اس دفعہ پھر ٹی ٹی پی کو پاکستانی جرنیل لائے ہیں یہاں پہ. ٹی ٹی پی جو کچھ کر رہی ہے اس کی ساری ذمہ داری جی ایچ کیو پر عائد ہوتی ہے. یہ لائے ہیں ان لوگوں کو, اور ایک طرح سے ہمارے وطن میں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مارا ہے, دہشت گردوں نے مارا ہے. پہلے دہشت گرد مارتے ہیں, پھر فوج آ جاتی بمباری کرتی ہے, یہ بھی لوگوں کو مار دیتے ہیں. تو یہ دوسرا ہے محکوم علاقہ, پیریفری. تیسرا گلگت بلتستان ہے. یہاں پر کامریڈ بابا جان نے پہلے تقریر کی تھی. ان کے ساتھ جو ظلم ہے, یعنی ایسا علاقہ ہے گلگت بلتستان جس کا کوئی کسی آئین میں ذکر نہیں ہے, پاکستان کے آئین میں بھی نہیں ہے, کسی اور ملک کے آئین میں بھی نہیں. یہ آپ مان سکتے ہیں آج کی دنیا میں اتنی بڑی آبادی, اتنا بڑا علاقہ اور سرزمین بے آئین, لیکن ان سے آپ ٹیکس لیتے ہیں, لیکن ان کو رائے دیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں. تو یہ پیریفری جو ہے یہ ابل رہی ہے, یہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اور یہ جو بلوچ لانگ مارچ ہے یہ اس ابھار کی قیادت کر رہا ہے. آپ صرف بلوچستان کے لیے نہیں کھڑے ہیں, آپ سارے مظلوموں کے لیے کھڑے ہیں. اس لیے سارے مظلوموں کی آپ سے ہمدردی ہے, ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں. اگر یہاں وہ نہیں بھی آ سکتے, لیکن ان کی تمام خواہشات, تمام سولیڈیرٹی, تمام یکجہتی آپ کے ساتھ ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کے ساتھ پورے مظلوم اور محکوم لوگوں کی یکجہتی ہے, اور انشاءاللہ اس جدوجہد میں ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے, میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے آج سے 40-50 سال پہلے
جو میدانوں میں کھڑے تھے 1970 میں، 1980 میں، 1990 میں، انشاءاللہ ان کی جو جدوجہد تھی اس کو آپ نے کافی آگے بڑھایا ہے، اور یہ جدوجہد انشاءاللہ اور بھی آگے بڑھے. بہت بہت شکریہ سر. میرے جو اگلے مہمان ہیں میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہی ان کا تعارف اس طرح کرواؤں گا کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں مگر اس ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں. بلوچستان یونیورسٹی میں براوی ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، جو فضول ہے. وہ جرنلسٹ رہے ہیں، تحقیق بھی کی ہے جو بے معنی ہے اور جھوٹ ہے. وہ تحقیق وہ لکھتے بھی ہیں، آرٹیکلس شاید غلط لکھتے ہیں. ان سب کو ملا کے ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر منظور بلوچ. یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے افراد صاحب نے جو کہا کہ کالے انگریز، تو ایک کالے انگریز نے ان کو کہا کہ یہ استاد ہے تو کیا ہوا. تو اس لیے میں نے یہ باتیں کی کہ یہ استاد ہے تو کیا ہوا. اور استاد وہ ماں بھی ہے جو بچوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تربیت کرتی ہے، اور وہ جو کالا انگریز ایسے چوتا یا جو بھی تھا اس نے کسی استاد سے پڑھ کے ہی اس مقام تک پہنچا ہوگا. تو منظور صاحب، اپنا ٹاپک جو میرا ہے اس کا نیکسٹ پارٹ آپ کے سامنے رکھ کے اس سے میں کنیکٹ کرتا ہوں کہ استاد ہے تو کیا ہوا. اور میرا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دا بریو نریشن آف بلوچ موومنٹ. تو وہ جو بیانیہ ہے بلوچ موومنٹ کا، موومنٹ کیا ہے، اس کا بیانیہ کیا ہے، اور اس کالونیل جو بیانیہ اس کالے انگریز نے کہا اس کو اس طرح اس سے اگر کنیکٹ کر لیں. بڑی مہربانی، شکریہ. خاص طور پر پروفیسر افراد صاحب خٹک صاحب کے سامنے تو بات کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے وہ زمانے خود دیکھے ہیں. حیدرآباد سازش کیس میں وہ رہے ہیں. انہوں نے تمام چیزوں کو، تمام وہ مظالم، سختیاں جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. ہم نے شاید سنی ہیں یا کہیں پڑھی ہوں گی تو مشکل تو ہے، لیکن اپنی بساط کے مطابق جیسے کہ انہوں نے عوامی شاعر جالب کی بات کی، وہ ہمارا بھی محبوب شاعر ہے. تو ایک دفعہ اس کو شاید نواب کالا باغ نے بند کیا تھا سائیوال جیل میں. تو کوئی یہ جو ہمارے یہاں پر ایس ایچ او صاحب ہیں، خیر اس کی تعریف پھر میں تھوڑی دیر کے بعد کروں گا. تو اس کی طرح کا کوئی وہ جیلر تھا بڑی مونچھوں والا. اس نے جب جالب کو قید کیا تو اپنی مونچھیں اس نے بناتے ہوئے کہا کہ جالب صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اس مرتبہ آپ کی شاعری باہر نہیں جائے گی، آپ کو قلم کاغذ نہیں ملے گا. تو جالب نے کہا کہ بھائی میری شاعری کو کاغذ قلم کی کیا ضرورت ہے، میں شعر کہوں گا، آپ کے سنتری کو سناؤں گا، وہ چوک میں سنا دے گا، وہ پورے ملک میں سنا جائے گا. تو آج کی حالات دیکھ کر مجھے وہی یاد آ رہا ہے کہ تمام جو جس طرح سے چیزیں باندھی گئی ہیں، خاردار تارے لگائی گئی ہیں، آنے جانے پر پابندی ہے. اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ کو کم از کم اب شرم آنی جانی چاہیے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم غلام ہو، تمہارا پروفیسر غلام ہے، تم غلام ہو. لیکن ہمارے لوگ اگر اب بھی نہیں سمجھ رہے، اب بھی وہ چند سیٹوں کی خاطر جمہوریت کی بگی کو کھینچ رہے ہیں، تو اللہ حافظ ان کا. جہاں تک قومی جدوجہد کی بات رہی ہے تو یہ جدوجہد نہیں ہے. یہ اس وقت جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی آزادی کا بھی اعلان ہوا، اور 8-9 مہینے بلوچستان آزاد رہا، دارالعوام، دارالخواص. اور وہاں میں جو پاکستان کے علاق کے حوالے سے اس کی مخالفت بھی کی گئی، لیکن بعد ازاں بزور بازو اس کو فیڈریشن میں شامل کیا گیا. جیسے خٹک صاحب نے کہا کہ فیڈریشن ہو یا کوئی بھی سماجی عمرانی قوموں کے درمیان معاہدہ ہو، ان کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ کیا یہ فیڈریشن ہے، وہ جو فیڈریشن کی تعریف جو ہم پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتابوں کی کتنی یہاں وقت ہے یا نہیں ہے،
ایک تو شامل کیا گیا، تو اس وقت سے پہلی مزاحمت کا آغاز جو ہے آغا عبدالکریم نے کیا ہے، اور وہ افغانستان چلے گئے۔ تو اس کے بعد چونکہ اس کے بھائی نے بھی ساتھ نہیں دیا، اور جو ہمارے والیان تھے اشرافیہ طبقے کا، تو ہمیشہ المیہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے عوام، اپنی دھرتی کی بجائے طاقتور یا ان گروہوں سے ساز باز کرتا ہے کہ جن کے باعث اس کے مفادات کو تقویت ملتی رہے یا وہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو آغا عبدالکریم کو عوام نے سپورٹ کیا، سب نے ان کا ساتھ دیا، دانشور بھی ان کے ساتھ گئے، لیکن والیان نے ساتھ نہیں دیا، اور ان کے اپنے بھائی خان میرا احمد یار خان نے ساتھ نہیں دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے، تاریخ کو یاد بھی کیا جاتا ہے۔ کل وہ تاریخ کا ایک حصہ تھا کہ جب وہ حیدرآباد سازش کیس میں تھے، آج ہم ایک نئی نسل کے حوالے سے حیدرآباد سازش کیس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے یا المیہ ہوتا ہے، یا جیسے پاکستان ہندوستان کی تقسیم کے وقت فسادات ہوئے، تو اس وقت جن لوگوں نے بھی لکھا، منٹو نے لکھا، بیدی نے لکھا، سائر نے لکھا، یا امرتا پریتم نے لکھا، تو ایک جذباتی ماحول میں لکھا گیا، کرشن نے لکھا۔ لیکن اس کے کافی عرصے بعد آج بیشم سہانی نے جو فسادات پہ لکھا ہے، تو وہ کچھ اور نقشہ پیش کرتا ہے، کیونکہ جب واقعہ جنم لیتا ہے تو اس وقت آپ کے جذبات بھی ہوتے ہیں، جوش بھی ہوتا ہے، شاید آپ کے تعصبات، جذبات غالب آتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد 30-40 سال کے بعد جب آپ ان واقعات کو جو المیہ ہیں ان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو بہت سارے گوشے واضح ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ ایک ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس کی سازش تھی، کیوں رچائی گئی، سبب کیا تھا۔ تو اسی طرح جو حیدرآباد سازش کیس یا جو نیب جس طرح بنی، یا نیب کی حکومت اس کو تحلیل کیا گیا، نیب پر پابندی لگائی گئی، لیڈروں کو قید کیا گیا، اس کو شاید آج کی نسل یا ہم کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جیسے سائلنٹ وہ چیپٹرز کی بھی بات ہو رہی ہے، لاؤڈ ایکوز کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم جن المیوں کا شکار ہیں، شاید بہت سے لوگ کو میری بات اچھی نہیں لگے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہمارے ساتھ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیڈر صاحبان کا بڑا عمل دخل ہے، اس لیے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ویژن رکھتا ہے، جو صدیوں کے پار دیکھ سکتا ہے۔ اگر لیڈر میں ویژن نہیں ہوگا تو وہ ہندوستان کی طرح غلام ہوگا، کیونکہ وہ سمندر کی اہمیت کو نہیں جانتا تھا، اس لیے اتنا بڑا ہندوستان غلام بن گیا۔ تو ہم جب یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جاگیرداری کے ختم ہونے کی بات ہندوستان میں کی جاتی ہے تو پھر اس جاگیرداری کو بچانے کے لیے جی ایم سید سندھ کی اسمبلی میں پاکستان کی حمایت کی قرارداد دیتے ہیں، خود دیتے ہیں، گو کہ بعد میں وہ اس پر پشیمان بھی ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی خطاب میں خود لکھا ہے کہ ان کے اپنے دوست نے کہا کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جو علی گڑھ سے تعلیم یافتہ ہوں گے اور یہ جو ان کے فوجی ہیں، ان کی ذہنیت شاید آپ نہیں جان رہے ہیں، اور بعد میں اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا اور آج بھی سندھی قوم بھگت رہی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ میر غوث بخش بزنجو نے ابتدا میں تو علاق کی مخالفت کی، لیکن بعد میں انہوں نے شہزادہ کریم کے ساتھ ان کی حمایت نہیں کی، ہیلے بہانے کیے۔ نیب میں بھی ان کا کردار واضح ہے کہ وہ کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی مسلم لیگ، کبھی قوم پرست، کبھی پاکستانی قوم پرست۔ پاکستانی قوم پرست خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ قوم کیا ہوتی ہے، قوم کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ تو میر غوث بخش بزنجو نے بھی ساتھ نہیں دیا، اور پھر ان کے جو بدلتے ہوئے موقف، انہوں نے بھی بلوچوں کو بہت نقصان دیا۔ اور تیسری جانب جو ہے باچا خان جیسے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے جو ہے عدم جو اس کا تھا تشدد کا فلسفہ،
میرے خیال اس کو مذہب سمجھ لیا، کیا سمجھ لیا کہ وہ اس طرح اپنا لیا کہ آج تک پشتون مر رہے ہیں، آج تک پشتونوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. اتنے پشتون اس خطے میں مرے ہیں، شاید ہی کوئی مرا ہو. افغانستان کے اگر لاشوں کو گنایا جائے شاید گننے میں نہیں آئیں گی. اگر باچا خان یہ فلسفہ نہیں دیتے، ولی خان یہ نہیں کرتے، شاید آج پشتونوں کا خون اتنا نہیں بہہ رہا ہوتا. آج ہم اپنے لیڈروں کو ایک اور نظر سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا واقعی اسٹیٹس مین شپ کا مظاہرہ کیا، وہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا. اور یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک شخصیت نظر آتی ہے، نواب خیر بخش مری کی، جنہوں نے نیب کی حکومت کے خاتمے کے بعد کبھی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنائے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی پارٹی بنائی، نہیں کبھی جلسے کیے، نہ جلوس کیے. اور انہوں نے اس وقت اس نوآبادیاتی ذہنیت کو پہچان لیا تھا جب شاید بہت سے لوگ نہ جان رہے تھے یا نہیں پہچان رہے تھے. اور جب وہ افغانستان سے واپس آئے تو اس وقت میں صحافت میں تھا، صحافت کی وجہ سے تعلق رہا، اور یہ میری بڑی بات ہے، بڑی شرف کی بات ہے کہ میں ان سے ملاقاتیں کرتا رہا. تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے اس وقت، ہم ظاہر اتنے میچور نہیں تھے، ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ سردار عطا اللہ تعالیٰ مینگل کی طرح جو ہے وہ ایک بی ایم پی پارٹی بنائے، یا جس طرح بی این ایم ہے وہ بنائیں، جلسے جلوس ہو. اتنی ہماری سوچ تھی. اور ہم کہتے تھے کہ ابھی نواب صاحب تو آئے ہیں، وہ کرتے تو کچھ نہیں ہیں. تو لیکن بعد میں جب نواز مری مارے گئے، مشرف کی حکومت آئی، امیر ملک گورنر بنے، اور جب نواب صاحب گرفتار ہوئے تب پتہ چلا کہ امپورٹنٹ آدمی تھا کون، مسئلہ کس سے تھا، اصلی سیاست. اور جب وہ ایک پروگرام میں آئے تو انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ نواب صاحب پارٹی نہیں بناتے، قراردادیں پیش نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ سیاست کے اور بھی بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، صرف سیاست جلسے جلوس یا پارٹی بنانے کا نام نہیں. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں، آج جب ہم اپنے اکابرین کی، خصوصاً بلوچ اکابرین کی جب ہم تاریخ میں ان کے انٹرویوز پڑھتے ہیں، بیانات پڑھتے ہیں، ان کے خیالات پڑھتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دیگر یہ نہیں کہ وہ بہت بڑے لوگ تھے. میری اوقات نہیں کہ میں ان کے بارے میں کہہ سکوں، لیکن تاریخی اعتبار سے آج جتنا نواب خیر بخش مری کے خیالات واضح اور روشن اور ابھرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ہمارے اکابرین کے خیالات ان کے قریب ہوں، کیونکہ وہ جان چکے تھے، وہ پہچان چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ نوآبادیات میں ایک قوم، جیسے ریت کا لفظ استعمال کیا خٹک صاحب، ریت کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اور جب ہم جینوسائیڈ کی بات کرتے ہیں تو جینوسائیڈ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو غائب کر دیا گیا، آپ کی مسخ شدہ لاش پھینکی گئی. صرف سالانہ قاتل بلوچستان کی شاہراہوں پر ہمارے 10,000 لوگ مارے جاتے. کیا یہ جینوسائیڈ نہیں ہے؟ کیا 10,000 خاندان مفلوج ہو جاتے ہیں؟ کیا جینوسائیڈ نہیں ہے؟ جو کینسر سے مر رہے ہیں ہمارے نوجوان، ٹھیک ٹھاک ہیں، اچانک درد اٹھتا ہے، صبح موت ہوتی ہے. اور یہ جو ایٹمی جو چاغی میں ہوا، اس کے بعد نہ کوئی ٹیم آئی، نہ کسی نے پوچھا کہ یہ کون سی بیماریاں ہیں جن کی تشخیص کے ساتھ موت واقع ہوتی ہے، تو وہ ان کی رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہے. تو اگر ان تمام کو ملایا جائے تو 10 سے 20,000 تو ویسے ہی بلوچ مر رہے ہیں، بغیر جنگ کے مر رہے ہیں، بغیر اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا ہے. تو جینوسائیڈ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو آئے، وہ آپ کی ٹارگٹ کلنگ کریں یا مار دیں. اور دوسری جانب بڑے بڑے واقعات بھی ہوتے ہیں، مستوں کی طرح کے واقعات، ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے، یا درینگڑ کے واقعات میں کتنے لوگ شہید ہوئے. تو اگر تمام عوامل کو ہم دیکھیں تو اس وقت جو بلوچ جدوجہد ہے وہ دو طرح کی جدوجہد کہیں یا زاویہ نظر کہیں. ایک تو بلوچ قومی تحریک ہے جو 24 سال سے جاری ہے، دوسری جانب وہ سارے لوگ ہیں جو بلوچ نیشنلزم کے نام پر ووٹ اور پارلیمنٹ کی سیاست کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں جا کر
آپ کے حقوق دلا کر رہیں گے، اور ہم ان لوگوں کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے جو جہلی ہیں، جو ڈمی ہیں، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود اسی کان نمک کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہ جن ڈمی لوگوں کا راستہ روکنے کی بات کرتے تھے آج خود انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آج خود انہی کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ قدوس بزنجو کو لانے والا کون تھا؟ باپ پارٹی بنانے والا کون تھا؟ انہوں نے اربوں روپے کمائے، کل تک ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے بلوچ نیشنلزم کو بیچا ہے، بلوچستان کمپنی بن چکی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ وہ تمام شہید، وہ تمام جو ہمارے لوگ ڈسپیئر ہیں، یا وہ تمام جو اجتماعی سزا کے شکار ہیں، ان کے سب کے درد کو لوگ بیچ رہے ہیں، بلوچ نیشنلزم کے نام پر بیچ رہے ہیں، بلوچستان کے نام پر بیچ رہے ہیں۔ آج آپ کا جو وزیر اعظم بیٹھا ہے یہ کس حیثیت میں بیٹھا ہے؟ اگر اس کا تعلق بلوچستان سے نہ ہوتا تو کیا وزیر اعظم ہوتا، یا سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ داخلہ بن سکتا تھا؟ اور اب بھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے اوپن ٹیلی ویژن کے جو ٹاک شوز ہیں کہ بلوچستان کا اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سرفراز بگٹی ہوگا، پیپلز پارٹی کا۔ یا جیسے یہ بات کی گئی جی کہ اچھی بات کسی نے یہ کہی کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ اس کو بلوچوں کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کی ڈیموکریسی ہے وہ ڈیتھ اسکواڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت آئی کب ہے؟ ناکام وہ چیز ہوتی ہے جو آئی ہو، جس کا آپ نے استعمال کیا ہو یا جس کا آپ نے تجربہ کیا ہو۔ جب جمہوریت آئی نہیں ہے تو وہ ناکام کیسے ہوئی؟ خود یہ جنرل مرزا اسلم مرزا جو آرمی چیف بھی رہے ہیں، اسلم بیگ، تو انہوں نے ایک زمانے میں ایک پارٹی بھی بنائی، تو یہ کوئٹہ پریس کلب میں آئے، وہاں پر پریس کانفرنس کی۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ پاکستان میں 1947 سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی اقتدار کی منتقلی کا مرحلہ نہیں درپیش ہوا ہے۔ مطلب اقتدار کی منتقلی وہی 1947 سے جن ہاتھوں میں تھی آج بھی ہے، اور وہ خود ایک آرمی چیف رہے ہیں، ان کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے وہ سارے لوگ جو آج بھی اس درد کو بیچنا چاہتے ہیں، اس درد کے نام پر وہ آج بھی جائیں گے۔ جی ہم نے 2 تقریریں کی ہیں پارلیمنٹ میں بلوچ مسنگ پرسنز کے لیے، ہم اس لیے ہمیں بہت سزائیں مل رہی ہیں، ہمیں اس دفعہ ووٹ دے دیں۔ کوئی کچھ اور کہے گا، کوئی کچھ اور کہے گا، لیکن وہ سارے بقول بابا مری کہ وہ کولیبریٹرز ہیں، وہ مددگار ہیں، ان سب کے مددگار ہیں جو آج یہاں ہم سب بیٹھے ہیں۔ اس وقت ہم سنتے تھے، شاید ہمیں بھی اتنا وہ یقین نہیں تھا، بابا مری کی باتوں کو شاید کبھی ہم سمجھتے تھے ایگزیجریشن ہے یا کچھ زیادہ بول رہے ہیں، لیکن آج جو نقشات میں دیکھ رہا ہوں، جو کچھ نظر مجھے آ رہا ہے، تو وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب ولی خان نے لکھا اپنی کتاب حقائق میں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو بادشاہ خان کہتے تھے انگریزوں کی سازش ہے، تو میں کہتا تھا بابا آپ لوگ جب اپنی نااہلی آپ کو چھپانی ہوتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں انگریزوں کی سازش ہے۔ انہوں نے کہا جب میں لندن گیا میوزیم میں، وہاں جب میں نے وہ پرانے سارے ڈاکومنٹ پڑھ ڈالے تو میں نے کہا کہ بابا جو کچھ آپ کہتے تھے وہ تو بہت کم تھا، وہ جو سازش کی آپ بات کرتے تھے وہ تو بہت کم تھا، بابا مری جو کہتے تھے وہ تو بہت کم تھا۔ آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رویہ کیا ہے، خاردار تار ہیں، آپ نے اگر واش روم جانا بھی ہو اس کے بعد آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ بلوچستان کا المیہ رہا ہے کہ بلوچستان میں کبھی اس کو کسی سمت میں لے جایا گیا، کبھی کسی سمت میں، اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے بلوچستان کے حوالے سے، اس میں جس میں ہم نے کوتاہی کی ہے وہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے لٹریچر پروڈیوس نہیں کیا۔ ہم نے جتنے بھی ادوار آئے، جتنے بھی دفعہ یہاں بلوچستان میں فوج کشی ہوئی، لوگوں کو شہید کیا گیا، غائب کیا گیا، خواتین کو مارکیٹوں میں فروخت کیا گیا، ہم نے کبھی بھی ان کو جو ہے ریکارڈ نہیں کیا، ان کو کتابوں میں نہیں لکھا،
اور آج بھی ہم اپنے ڈیٹا کے حوالے سے کمزور ہیں، کیونکہ ڈیٹا ہی آپ کی حقیقت بتاتا ہے. جب آپ دنیا کے پاس جائیں گے، اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. آج آپ دیکھیں آپ کے کتنے لوگ مسنگ ہیں، کتنے لوگ شہید ہیں، کسی کو بھی شاید ایکوریٹ نمبر پتہ نہیں ہو، اور کتنے لوگ اپنے ہی وطن میں بے وطن ہیں، مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لاکھوں لوگ. لیکن ان کی بھی بات شاید ہم بھول گئے، ان کی بات کرنا بھی بھول گئے ہیں کہ کولو سے، ڈیرہ بگٹی سے، خزدار سے، کلات سے، پنجگور سے، تربت سے کتنے لوگوں نے ہجرت کی، اپنے علاقے چھوڑے. اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوائے کوئٹہ کے جہاں ایک بلوچ شاید شرافت کی زندگی گزار سکتا ہے، اس کے سوا انٹیریئر بلوچستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں کہ جہاں بلوچ کوئی خاندان شرافت سے زندگی گزار سکے، کیونکہ ہر علاقے میں 4-5 ڈیتھ اسکواڈ ہیں. اگر آپ نیوٹرل بھی ہیں تو مارے جائیں گے، تو آپ کو کسی نہ کسی کا ساتھ دینا ہوگا. وہ شریف لوگ، خاندانی لوگ مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، سوائے کوئٹہ کے جو چند خوش قسمت ہے، شاید وہ بڑا شہر ہے اور اس میں تکثیریت ہے اس وجہ سے، ورنہ انٹیریئر بلوچستان کی حالت بہت خراب ہے. اگر بلوچ اب بھی اپنے لٹریچر کی جانب نہیں آئے، اگر بلوچوں نے اب بھی اپنا لٹریچر خود انہوں نے پروڈیوس کرنا شروع نہیں کیا، وہ ڈیٹا کی طرف نہیں آئے، وہ ریسرچ کی طرف نہیں آئے، اور انہوں نے ان منافع خور سنگ دل جنہوں نے بلوچستان کو کمپنی بنا رکھا ہے، جو بلوچ کے درد کو بیچتے ہیں، ان کو جب تک ننگا نہیں کیا ہے بلوچستان کے مسائل میں بڑھوتری ہوگی. یہ سفر لمبا ہوگا. بڑی مہربانی. شکریہ منظور بلوچ صاحب کے ٹاپک کے تمام آسپیکٹس پہ بات کرنے کے لیے. ہمارے اگلے مہمان ہیں پروفیسر ندا کرمانی صاحبہ. ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، فیمنسٹ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، لکھتی بھی ہیں اور ریسرچ کرتی ہیں. لیکن ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس کالے انگریز نے یہ کہا کہ آپ خاتون ہوتے ہوئے کیسے بول سکتی ہیں، کیسے بول رہی ہیں، اور یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ. ایک تو یہ بھی آپ بھی خاتون ہیں جو لکھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، تربیت کرتی ہیں، آتر بھی ہیں. اور یہ بھی خواتین ہیں جو اپنے پیاروں کے لیے، کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا غائب ہے، ان کی بازیابی کے لیے وہاں سے یہاں چل کے آیا ہے. یہ آج جنازوں میں بھی شامل ہوتی ہیں، تدفین بھی کرتی ہیں، جنازے بھی پڑھتی ہیں اور لیڈ بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن میں صرف اتنا ایڈ کروں گا، ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. ہمیں عورت کو اس شکل میں بھی دیکھتے ہیں کہ لکس جو 60 روپے کا ہے، 45 روپے کا صابن ہے، اس کے ساتھ عورت کو کھڑی کی جاتی ہے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، پرفیوم کے لیے بھی. آپ بھی ایک خاتون ہیں، یہ بھی خواتین ہیں. تو آپ سب جو ہے، ایک تو فیمنزم وہ ہے جو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ آپ کیسے بول رہی ہیں اور کیا بول رہی ہیں. ایک فیمنزم جو ہے وہ آپ لوگوں کا، ان سب کا اسٹرگل ہے. اس کو کس خانے میں رکھیں گے، انکلوڈنگ یو، ان سب کو کس خانے میں آپ رکھ کے ایکسپلین کریں گے؟ تھینک یو. مشکل سوال ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ نے مجھے، مہرنگ نے، سمی نے، آپ سب لوگوں نے، بلوچ یکجہتی کمیٹی نے مجھے بلایا اس پروٹیسٹ کیمپ میں. میں بہت عرصے سے آنا چاہ رہی تھی لیکن میں آ نہیں پا رہی تھی کیونکہ میں کراچی میں تھی. جب میں لاہور آئی تو مہرنگ کی کال آئی تو میں نے کہا مجھے تو ویسے بھی آنا تھا. تو بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور سوال بہت اچھا ہے فیمنزم کا. انفارچونیٹلی جو فیمنسٹ کاز ہے اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور اکثر یہ جو آپ نے سینٹنس یا فریز جو شیئر کیا، میرا جسم میری مرضی، اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. میرا جسم میری مرضی کا جو بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ سب کو اپنا رائٹ ہوتا ہے اپنی باڈلی سیفٹی کا، اور جو انفورس ڈس اپیرنسز ہیں یا انکاؤنٹر کلنگز ہیں وہ سب سے بڑی وائلیشن ہے اس پرنسپل کی کہ آپ کو اپنی باڈی کے اوپر بالکل آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کا رائٹ نہیں ہے. جو بلوچستان کے سارے لوگوں کے ساتھ ہے یہ سچویشن، صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، مردوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے.
تو ایز اے فیمنسٹ یہ پرنسپل اس سچویشن پہ بھی مجھے لگتا اپلائی کرتا ہے. اور جو یہاں خواتین آئی ہیں تو وہ میرے لیے سب سے بڑی لیڈرز ہیں, فیمنسٹ لیڈرز ہیں اور ہیومن رائٹس کی لیڈرز ہیں. تو میں ایکچولی میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ مجھے لگا کہ میں ان کی اسپیس نہیں لینا چاہتی ہوں. مجھ جیسے لوگوں کے لیے بہت اسپیس ہے اس ملک میں, اور میرے کلاس کے لوگوں کے لیے, اور میری جو بیک گراؤنڈ ہے ہم لوگوں کو اسپیس مل جاتی ہے جب تک ہم اسٹیٹ کے ساتھ رہیں. جب ہم اسٹیٹ کے خلاف بولتے ہیں تو پھر ہمیں اسپیس نہیں ملتی ہے. تو لیکن جو بلوچ خواتین ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی اسپیس نہیں ہے کہ وہ بولیں. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خواتین تربت سے, خزدار سے, آواران سے, کہاں سے وہ آئی ہیں, اور انہوں نے سارے جو سوشل نارمز ہیں, سوشل ٹریڈیشنز ہیں, ان کو اپوز کیا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرانی بات ہے جو بہت سارے ساتھیوں نے آج ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اور پہلے سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ بانو کریمہ تھیں, اور ان سے پہلے بھی لوگ تھیں جو ڈاکٹر شالی نے جو صبح ہمارے ساتھ شیئر کیا, تو میں نے بھی بہت سیکھا ان سے. انفارچونیٹلی ان خواتین کے بارے میں ہماری کورسز میں, جو فیمنزم کے کورس میں جو میں پڑھاتی ہوں, اس میں ان کے نام نہیں ہیں کیونکہ ان کے بارے میں کسی نے لکھا نہیں ہے. جو ڈاکٹر منظور کی بات ہے کہ ہمیں ڈاکیومنٹ کرنا ہوگا ایسی خواتین کی سٹوریز کو, ان کو خود لکھنا چاہیے, اور جن کو انگریزی آتی ہے ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے. کیونکہ جب تک یہ چیزیں ریکارڈ نہیں ہوں گی, انکلوڈنگ ویمنز وائسز, لیکن سارے جو بلوچستان کے لوگوں کی سٹوریز ہیں, جب تک یہ ریکارڈ نہیں ہوں گے تو یہ تاریخ کا حصہ نہیں بن پائیں گی. تو میرا آنے کا بھی یہ مقصد تھا کہ میں ایز اے وٹنس آؤں اور میں ڈاکیومنٹ کروں اور میں پھر شیئر کروں, کیونکہ میری فالوئنگ بھی ہے سوشل میڈیا پہ. انگریزی میں لکھتی ہوں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں لمز میں. لمز پاکستان میں ایک مشہور یونیورسٹی ہے, تو وہاں ایسی باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ سٹوری سامنے آئے. آئی تھنک ایک بڑا جو ایشو رہا ہے بلوچستان میں از انفارمیشن بلیک ہول, اور انفارمیشن بلیک ہول کو فائٹ کرنے کے لیے ایک ہتھیار ملا ہے جو میرے خیال سے جو بلوچ موومنٹ ہے وہ بہت سمارٹلی اب اس کو استعمال کر رہا, وہ سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرنا چاہیے, اور سوشل میڈیا سے پھر انٹرنیشنل میڈیا تک کبھی کبھار بات پہنچ جاتی ہے. تو میں اس لیے آئی تھی کہ میں ڈاکیومنٹ کروں. ایز اے فیمنسٹ میں آئی ہوں کیونکہ میرا فیمنزم برابری کی بات کرتا ہے, انسانی حقوق کی بات کرتا ہے, اور وائلنس کے خلاف ہے. ہر طرح کی وائلنس, چاہے وہ گھر میں وائلنس ہو یا باہر وائلنس ہو, چاہے وہ اسٹیٹ کی وائلنس ہو یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا وائلنس ہو, ہم سارے وائلنٹ طریقہ جو پریکٹسز ہیں اس کے خلاف ہیں ایز اے فیمنسٹ. تو میں اسی لیے یہاں ہوں, اور بہت شکریہ, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ میم. میرے اگلے جو ساتھی ہیں, مہمان ہیں, سارنگ جویو صاحب, جو سندھ سے آئے ہیں, سندھی مسنگ پرسنز جو ہیں ان کے لیے تحریک چلاتے ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں. سارنگ صاحب, ہم جب بلوچ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں, افراز صاحب گواہ دیں گے اس بات کی, اس فیز میں ہمارا جو پہلا مسنگ پرسن ہے اسد مینگل اور احمد شاہ کرد صاحب, جو سردار عطا اللہ خان مرحوم کے بیٹے اور ان کے ساتھی تھے. ہم جب ان کی بات کرتے ہیں, یہ تمام ساتھی, تو کہتے ہیں یہ قبائلی ہیں, جائل ہیں اور ڈرٹی پالیٹکس کرتے ہیں, ان کو ایشو چاہیے ہوتا ہے, یہ کسی کے ایجنٹ ہیں. وہ بچی شاری جو ہے, وہ سکلنگ بیبی ہے, وہ بھی کسی کے ایجنٹ ہے, اس لیے 60 دنوں سے ادھر بیٹھی ہیں. تو سندھی مسنگ پرسنز کی بات آپ نمائندگی کر رہے ہیں, گلگتی مسنگ پرسنز کی بھی بات ہوئی, کشمیری مسنگ پرسنز کی بات ہوئی, پنجابی مسنگ پرسنز کی بھی بات ہوئی, پشتون مسنگ پرسنز کی. تو آپ اپنا مدعا بھی رکھیں, اور یہ جو مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں یہ کس کے ایجنٹ ہے, کون ہے, یہ کہاں جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں اپنی بہادر بہن مہارنگ کی, سمیع الدین محمد کا اور بلوچ یکجہت کمیٹی کا, کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا. میں تھوڑا سا آپ کا وقت لینا چاہوں گا کہ
بنیادی سوال کیا ہے کہ اس خطے کے اندر آخر کیوں بلوچ کو، پشتون کو، سندھی کو یا وہ مظلوم جو بھی اقوام ہیں یا طبقات ہیں ان کو کیوں مسنگ کیا جا رہا ہے؟ مسنگ نہیں بلکہ انفورس ڈسپیئر کہیں تو بہتر ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجوہات تو منظور صاحب نے جو بتائی کہ ہمارے رہبر سائیں جی ایم صاحب نے اس فیڈریشن کا حصہ بننے کا جو فیصلہ کیا، مگر اس میں ان کی نیت یہ تھی کہ بھائی ہم ایز اے کنٹری اس فیڈریشن کا حصہ ہوں گے. اس فیڈریشن میں ہمیں ساورین اینڈ آٹونومس اسٹیٹ کی حیثیت ملے گی، ہمیں اپنی زبان کو قومی درجہ ملے گا، ہمیں ہمارے وسائل ملیں گے، ہم اپنے وطن کے خالق اور مالک خود ہوں گے، حکمران خود ہوں گے. مگر کیا تاریخ میں جو ہمیں ملا ہے، بلوچ تو اس فیڈریشن کا حصہ ہی نہیں تھے، ان کو تو جبراً آپریشن کی زد میں لا کر بعد میں حصہ بنایا گیا. خان غفار خان بھی اس فیڈریشن کا حصہ بننا نہیں چاہ رہے تھے، مگر کس طرح وہ جھوٹے ریفرنڈم کے ذریعے خیبر پختونخوا کو بھی اس فیڈریشن کا حصہ بنایا گیا. مگر جس وعدوں پہ اس فیڈریشن کو بنایا گیا، کیا وہ 1940 ریزولوشن کے بنیاد پہ انہوں نے چلایا؟ نہیں. جب آپ اس قومیں جو تاریخی وطن ہیں، جو تاریخی اقوام ہیں، ان کو ان کے تاریخی وطن کی حیثیت سے انکار کر دیں گے، ان کی تاریخی اقوام کی حیثیت سے انکار کر دیں گے، ان کے جو وسائل ہیں، وہ دریا ہو، سمندر ہو، وہ ہمارا جو ٹیکس آتا ہے، ہمارے جو پہاڑ ہیں، ہمارے جو جنگلات ہیں، ہماری زمینیں ہیں، ہمارا سونا ہے، ہماری معدنیات ہے، گیس ہے، آئل ہے، ان سب پہ آپ قبضہ کر لے کے جائیں گے تو لازماً ہے کہ ان قوموں میں بغاوت پیدا ہوگی، وہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور یہی ہوا ہے کہ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر اور پشتونخوا کے اندر انہوں نے یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی ہم تو رضاکارانہ طور پہ جو شامل ہوئے اقوام، آپ تو ان کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے. دنیا کی جو فیڈریشن ہم نے دیکھی ہیں وہاں تو ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ کر رہے ہیں. تو لازماً جب آپ ایک قوم کے ساتھ یہ حشر کریں گے کہ ان کے وسائل لوٹ لیں گے، ان سے ان کے وطن کا تاریخی حق چھین لیں گے، ان کی قومی شناخت چھین لیں گے، ان کی زبان چھین لیں گے، ان کا کلچر چھین لیں گے، تو اس میں بغاوت بھی پیدا ہوگی، اس میں نفرت بھی پیدا ہوگی. تو وہ بات کریں گے، آواز اٹھائیں گے اور وہ احتجاج کریں گے. یہی بات ہے کہ ہم اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، جو خود آپ کے آئین کی وائیولیشن ہے. مگر یہاں پہ تو کوئی آئین ہے ہی نہیں جس کی وائیولیشن کہیں. یہ تو یونائٹڈ نیشن کے اس چارٹر کو بھی نہیں مانتے جس کی یہ سگنیچری ہے، جس میں یہ یقین دہانی دی گئی ہے کہ آپ جو شہری ہیں ان کو وہ حقوق دیں گے، مگر نہیں ہے. تو یہاں پہ حالت یہ ہے کہ ایک تو جو وہ لوگ جدوجہد کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ان کو تو اٹھاتے ہیں، مگر یہاں پہ جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، جو ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جو ان کے لیے لیگل فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں، کیس لڑتے ہیں، ان کو بھی اٹھا لے کے جاتے ہیں. میرے ساتھ ہمارے ساتھی ایڈوکیٹ محب آزاد ہیں ہائی کورٹ کے، ہماری تنظیم کے مرکزی سیکریٹری جنرل ہیں، وہ کیسز لڑتے ہیں انفورس ڈس اپیئرنس کے. ان کو 2 مرتبہ اٹھا کے لے گئے، ان پہ بے رحمانہ تشدد کیا. مجھے انہوں نے اٹھا کے گم کر دیا، مجھ پہ انہوں نے تشدد کیا. ہماری سندھ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی بھی، سائیں جی ایم صاحب کی سالگرہ تھی، اس سے پہلے 2 دن پہلے 5 سے 10 جو سندھی قومی کارکنان ان کو انہوں نے جبراً لاپتہ کیا. پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، کہاں ہیں، پتہ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوپر الزام، ایک تو وہ خود ڈاکو ہیں، خود چور ہیں، لٹیرے ہیں، ظالم ہیں، قاتل ہیں، جو ہماری قوم کا قتل کر دیا ہے. انہوں نے ہمارے وسائل کا قتل کر دیا. انہوں نے ہمارے جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کی جینوسائیڈ کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جینوسائیڈ یہ نہیں کہ کسی کے اوپر بمباری کر کے ان کو مار دیں، یہ بھی جینوسائیڈ ہے. مگر جینوسائیڈ یہ انہوں نے جو بیماریاں پھیلیں یہ جینوسائیڈ نہیں ہے. یہ کینسر کے مرض کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، سندھی مر رہے ہیں، بلوچ مر رہے ہیں، پشتون مر رہے ہیں. یہ جو ہیپاٹائٹس سی کے بیماری کی وجہ سے جو لوگ مر رہے ہیں، یہ گندا پانی کس نے کیا ہے دریاؤں کا؟
یہ آب و ہوا جو ختم کیے تباہ کیے کس نے کیے؟ ان میں بھی یہی انوالو ہے نا. یہ کارونجہ جبل کی جو یہ اس کو کاٹ کے گرینائٹ لے کے جاتے کون ہے؟ یہی ہے. یہی جو ہمارے لوگوں کو اپنے گھروں سے دھکیل کے پھینک دیتے ہیں اور ان کے گاؤں مسمار کر کے وہاں پہ بیرا ٹاؤن جیسی اسکیمیں بنا دیتے ہیں, ڈی ایچ اے جیسی اسکیمیں بنا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو اصل بات یہ ہے کہ بھائی ہم اس فیڈریشن کا حصہ بنے تھے ایک آزاد وطن کی حیثیت میں, جو 1940 ریزولوشن میں لکھا ہے کہ یہ اسٹیٹ ساورن اینڈ آٹونومس ہوں گی, مگر آپ نے اس ریزولوشن پہ پہلے دن سے ہی عمل نہیں کیا. آپ نے بنگال کے ساتھ جو کیا اس کے بعد تو وہ ریزولوشن ہی ختم ہو گئی. اب اس کی اخلاقی جواز بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی. اب تو لوگ بالکل واضح بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ان قوموں کو ساتھ نہیں چلا سکتے, کیونکہ آپ ان کو قوم تصور نہیں کرتے, آپ ان کو ملک کی حیثیت نہیں دیتے, ان کی زبان کو کوئی درجہ نہیں دیتے, ان کے وسائل نہیں دیتے. اس لیے آپ یا تو ہاتھ چھوڑ دیں, ان کو چھوڑ دیں. جیسے افراد صاحب کھٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شہری ماننے کے لیے تیار نہیں, بلوچ کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں, پشتون کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, سندھیوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں, ہر اس مظلوم قوم کو, وہ گلگتی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. بھائی آپ ان کو شہری ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہاتھ چھوڑ دیں, ان کو چھوڑ دیں, وہ خود مختار آزاد حیثیت میں رہیں گے. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ جس جبر اور ظلم میں رہتے ہیں اس سے 1000 گنا بہتر اور آزاد حیثیت میں رہ سکتے ہیں. مگر آپ چھوڑیں تو صحیح. مگر آپ کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے بھی نہیں. اگر چھوڑیں گے نہیں تو ان کے ساتھ جو دنیا کے اندر کنفیڈریشن چلتی ہیں ایکولیٹی کے بنیاد پہ, برابری کے بنیاد پہ, ہیومینٹی کے بنیاد پہ, اس طرح تو آپ چلے ہی نہیں چلیں گے. ہمیں یقین ہی نہیں, جیسا آپ نے بنگالیوں کے ساتھ کیا, جیسا آپ بلوچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, پشتونوں کے ساتھ کر رہے ہیں, سندھیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, گلگتیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں, تو کیسے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ آپ جو ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں جمہوریت کا, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عوامی حکومت آئے گی, جھوٹ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف ڈھنڈورا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خود جھوٹے ہوتے ہیں, خود جو ہیں وہ قاتل ہوتے ہیں, خود ظالم ہوتے ہیں, خود ایجنٹ ہوتے ہیں, وہ جو مظلوم اقوام ہیں, جو رائٹ مانگتے ہیں, جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایجنٹ ہیں. یہ چھوٹی بچیوں کو کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہیں, ہم ایجنٹ ہیں, راہ کے ایجنٹ ہیں. بھائی آپ تو اس راہ کے ایجنٹ کے چائے پلا کے, اس کی خدمت چاکری کر کے, اس کو تو وہ کاؤنسلر رسائی بھی دیتے ہو, اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو ساتھ ملواتے ہو. مگر بلوچوں کے جو بیٹے ہزاروں کے تعداد میں لاپتہ ہیں, پشتون ہزاروں کے تعداد میں لاپتہ ہیں, سندھی بھی جو ہیں وہ 300 سے زیادہ لاپتہ ہیں. آپ تو کبھی ان کے بیٹوں کو ان کی ماؤں سے نہیں ملانے دیتے, ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کے اپنے والدوں سے نہیں ملانے دیتے. تو کس طرح ہم مانیں کہ یہ جو اقوام ہیں یہ آپ کے شہری ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں جب تک یہ قومی جو سوال ہے اس خطے کے اندر وہ حل نہیں ہوگا, تب تک یہ جینوسائیڈ بھی ہماری ختم نہیں ہوگی, یہ انفورس ڈسپیئرنس کے معاملات بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اس کا حل جو ہے وہ نیشنل کوشچن کا حل ہونا ہے, اس کے سوا کوئی بھی حل نہیں. تھینک یو. بہت شکریہ افراد صاحب. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. اس میں ایشیا کو اور یہاں کے لوکل معاملات کو ملاتے ہیں. ایک چھوٹا سا میرا کوسچن ہے آپ کی طرف. ایک تو وہ انٹرنیشنل سامراج ہے افغانستان میں, یہاں پہ قوم کے وسائل کو لوٹ کے اور بدلے میں کہتا ہے جی وار آن ٹیررزم ہے. دوسرا جو یہاں کے جس کو آپ نے کہا کالا انگریز, اس کی اسٹیبلشمنٹ یا انوار اللہ کاکڑ, سرفراز جانا چکزی جیسے ترجمان اور جو سیکورٹی فورسز مسنگ پرسنس کے معاملات کو لیتے ہیں, آپریشنز کو, یا جو کل پرسوں میں ایران بارڈر میں ہوا, یہ بالاچ کا مسئلہ ہے جس سے تحریک چلی. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ وار بینیفیشریز ہیں, لوگوں کو مارنا, انفورس ڈسپلنس کا شکار کرنا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے, وہ سامراج وہاں کے ہو, وار اینڈ ٹیرر کے نام پہ قومیتوں کے قتل کرتے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے وہ وار بینیفیشریز ہیں, اپنے معاملات کو چلاتے ہیں. آپ اس پہ اپنی رائے دے کر لیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں 45 سال سے افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے, اور یہ جنگ جو مغربی طاقتیں یہ جنگ کرا رہی تھیں وہ یہاں خود نہیں ہیں. یہاں کون ہیں؟
यहाँ जो पाकिस्तान में जो लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी उनके लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और ये उनकी जंग लड़ रहे हैं यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहरान है। क्यों नहीं होगा बहरान? 45 साल से आप पराई जंग ले आए हैं और सारा दिन, और उस जंग का बेनिफिशियरी, इस जंग से किसने फायदा उठाया है? जनरल ज़िया-उल हक का खानदान अरबपति है, जनरल अख्तर-उर-रहमान का खानदान अरबपति है। अब तो हर आदमी जो लेफ्टिनेंट जनरल हो जाता है वो अरबपति है, और उस पर सिविल लोग भी हैं, सिर्फ उसमें सिविल लोग नहीं, लेकिन मेनली जो जंगी मईशत है उससे किसने फायदा उठाया? ये जो ड्रग की तिजारत हुई उससे किसने फायदा उठाया? और ये जो असले की तिजारत हुई इससे किसने फायदा उठाया? तो गुजारिश ये कि वहाँ के लिए भी काम कर रहे हैं। यहाँ फिर ये है, यहाँ फिर उन्होंने, जैसे मैंने पहले किया, ये हाकिम हैं और जो पेरिफेरी जो हमारे महकूम इलाके हैं उनके साथ इनका रवैया ये है कि देखिए ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं और एक कौमी मसले पे बात कर रहे हैं, अहम मसले पे बात कर रहे हैं। हमारे गिर्द लोग, पुलिस खड़ी है और कुछ लोग को आने देते, कभी नहीं आने देते, और खारदार सार हमारे हमको जंगी कैदी हैं, हमने किसी, इन्होंने कभी फतह किया है, अब मफतूहा इलाकों के लोग हैं। ये देखें ना, ये तो रवैया इनका ऐसे है जैसे आप किसी इलाकों को फतह कर लेते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि अब हम फैसला करेंगे कि जंगी कैदियों के साथ क्या होगा। भाई देखें, ये बिल्कुल, मैं तो वाज़ेह तौर पर बात करना चाहता हूँ, हमने आज़ादी की जंग लड़ी है। ये कोई लॉटरी हमारी नहीं निकली, न हमारे अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और न किसी और ने ख्वाब देखा था। हमारे लोगों ने 100 साल अप्रैल 1921 में शुरू हुई हमारे बस पश्तूनों में जो खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके साथियों ने की, और उसके बाद फिर बलूचिस्तान की तारीख आपको पता है कि कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ जदोजहद हुई, सिंध में लोगों ने जदोजहद की, और बंगाल जैसे आपने कहा, मैं आजकल शेख मुजीबुर रहमान का वो पढ़ रहा हूँ, उसकी ऑटोबायोग्राफी खुद नविश स्वान उमरी जो आपने लिखी है। यानी उन बेचारों ने यानी इतनी पाकिस्तान बनाने के लिए जदोजहद की थी। ये अयूब खान वगैरह जो अंग्रेज़ों के नौकर थे, ये बिल्कुल यानी उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, और इन लोगों ने कोशिश की कि बंगालियों ने मेनली पाकिस्तान बनाया। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उनको ये सोहरवर्दी उनका लीडर था, यानी असल में सोहरवर्दी बाबा कौम है मेरी नज़र में, उसने इतनी, क्योंकि सारे बंगाल को इधर ले आया। लेकिन क्या हुआ कि अयूब खान और सिकंदर मिर्जा ने एक दूसरे के कान में कहा, ये सोहरवर्दी मुल्क का मुखालिफ है। अरे भाई, उसने मुल्क बनाया है, आप इस मुल्क के बनाने की क्या, आप तो जो आका थे आप उनके गुलाम थे। लेकिन ये कि उनके साथ ये आज आप देखें, बलोचों का किस्सा आपके सामने है, पश्तूनों का आपका सामने है। देखें, उस दिन यानी एनडीएम के सरबराह मोहसिन दावड़ पर गोली चलाई गई वजीरिस्तान में, उसकी गाड़ी को 40 से ज्यादा गोलियां लगी। मंसूबा इनका ये था कि मोहसिन दावड़ को ये कत्ल कर देंगे खुदा न खास्ता, और फिर उसके एक तो उससे जान छूट जाएगी, और दूसरी बात यह है कि फिर इलेक्शन भी मुलतवी हो जाएंगे। एक पन में दो काज जिसे कहते हैं। तो ये है उनके साथ। और ये देखें, ये मंजूर पश्तून को इन्हें पकड़ा हुआ है, पीटीएम के और लोग, लेकिन मंजूर पश्तून को नहीं छोड़े। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में एक वजह उसकी ये है कि जब तक ये धरना चलता है उसको नहीं छोड़े, क्योंकि उन्हें यह ख्याल है कि यहाँ आके वो बैठ जाएगा और फिर कई पश्तून और बलोचों का वो इत्तेहाद न बन जाए जो नेशनल अवामी पार्टी में था। और ये इनके लिए नाइटमेयर है। ये इस तरह की चीजें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नौजवान थोड़ी सी बात को समझ लें, और आप लोग, यानी मुझे यकीन है कि आप अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये डरे नहीं, घबराए नहीं, ये इनके उससे धमकियों से, और ये जेलें भी इनकी हमने देखी हैं, इनकी ये सारे और हर हम देखे, इन्होंने जहाजों से बमबारी की है। अब देखें ना, ईरान के साथ उस दिन मिलकर इन्होंने बलोचों को दोनों तरफ उनको मारा है, और उनके घर देखें, वो वीडियो आप देखें, कच्चे घर, गरीब लोग, ये दहशतगर्द इस तरह होते हैं। दहशतगर्दों के पास तो बड़ी बड़ी महलात हैं, लेकिन ये बेचारे उनको मार के आप कहते हैं कि हमने ये किया, मगर इससे कुछ नहीं होगा। इससे लेकिन इन्होंने बलोचों को मारने की कोशिश की। लेकिन इसका एक पहलू और मैं आपको बताऊं, इससे बलोच मसला इंटरनेशनलाइज नहीं, दुनिया को पता चल गया कि सारे लोग पूछे, अच्छा बलोचों के साथ जुल्म हो रहा है, ये क्या है, उनका मुतालबा क्या है। यानी जो लोग पहले नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। तो ये इनकी हमाकतें जो हैं वो आपको रोक नहीं सकती। और देखें, ये लोग यहाँ कहते हैं मुख्तदर कुव्वतों से बात करें। मुख्तदर की क्या मानिए कि उनके पास टैंक है या जहाज है। अंग्रेजों से इसके पास ज्यादा टैंक थे, ज्यादा जहाज थे। हमारे जो अजदाद थे उन्होंने उठकर अंग्रेजों से कहा कि हम गुलाम नहीं बनेंगे। अगर हम उनसे कह सकते थे, आपसे भी हम कहेंगे जी आप भी हमारे वतन को छोड़ दें। आप ये जबरदस्ती कभी आप हमारे ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि क़यामत तक आप इसमें कामयाब नहीं होंगे कि हमारी सरजमीनों पर कब्जे करें।
یہ آپ کے ساتھ 75 سال ہمارے لوگوں نے جیلیں کاٹی، سختیاں برداشت کی، آپ کے ساتھ آئین بنائے، فیڈریشن، وفاق، آپ وفاق پر عمل نہیں کر رہے، 73 کا آئین ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، 18ویں ترمیم ہو گئی اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور معدنیات بلوچستان کی آپ دیکھ لیں، پختونخوا کی آپ دیکھ لیں، سندھ کی آپ دیکھ لیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بک رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے 1970 میں جب انتخابات ہو رہے تھے، میں 1968 میں ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس میں میں سیاست میں آیا، اور 1970 کے انتخابات میں پوری طرح نیشنل عوامی پارٹی کا کارکن تھا، میں نے ان کے لیے مہم چلائی۔ تو میں نے دیکھا بنگال سے ایک پوسٹر آیا تھا ایسٹ پاکستان سے، عوامی لیگ کا پوسٹر تھا، جس میں پاکستان کا نقشہ تھا، مغربی پاکستان الگ اور مشرقی پاکستان الگ۔ اس میں ایک گائے نقشے کے اوپر کڑی تھی، جس میں گائے کا منہ جو تھا وہ بنگال میں تھا۔ تو بنگال میں چائے اور پٹسن کی فصل ہوتی تھی، جس کو بیچ کے پاکستان کرنسی یا فارن کرنسی کماتا تھا، تو اور اس کی پچھلی ٹانگیں مغربی پاکستان خصوصاً پنجاب میں تھی، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں اس کا دودھ نکل رہا تھا۔ تو نیچے لکھا تھا کہ پاکستان توڑنا نہیں چاہتے، یہ گائے کا منہ بدلنا چاہتے ہیں تھوڑا سا کچھ وقت کے لیے، یہ ذرا آپ۔ تو یہ یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کو آخر میں یہ کہنا پڑا کہ بھائی آپ اس طرح نہ کریں۔ تو ہم بھی میرا خیال اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نوآبادی رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہیں، ہم غلام بننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے ہم نے انگریز سے کہا تھا کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا، اس طرح آپ کو بھی ہمارے وطن سے نکلنا ہوگا۔ یہ ہم آپ کے وطن پر کوئی دباؤ ہمارا نہیں ہے، لیکن ہمارے وطن کو آپ زبردستی نہیں رکھ سکتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج جو ہمارا آج کا اجتماع ہے اس میں خصوصاً یہ جو ڈس اپیرنس یا جبری طور پر لوگوں کو گم کرنا، یہ جو قصہ ہے اٹھانے کا قصہ، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی الیکشن سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر اس مسئلے کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یقین جانیں کہ یہ جو محکوم لوگ ہیں ان کے لیے کوئی پاکستان میں کوئی مستقبل ان کا پھر نہیں ہے، اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اپنا سب لوگ کام کریں گے، اور یہ فیڈریشن بھی بن سکتی ہے، کنفیڈریشن بھی بن سکتی ہے، الگ ملک بھی بن سکتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں کوئی خرید لیا ہے، کوئی قیمت آپ نے ادا کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو جیسے میں نے کہا آئین معاہدہ ہوتا ہے، آپ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اور خصوصاً یہ لوگوں کو اگر آپ چھوڑتے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں 8 فروری کو پہلے تو پتہ نہیں کس طرح کے انتخابات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی بہت سی پارٹیوں نے جولیاں پکڑی ہوئی، جیسے بچے ریوڑی کے لیے کہتے ہیں میری جولی میں ریوڑیاں ڈال دو کہ کتنی سیٹ ہمارے لیے آپ دیں گے، وہ تو خیر ہوگا، لیکن جو بھی حکومت بنے گی، میں اس لیے کہتا ہوں کہ حکومت کہ ابھی حکومت نہیں ہے، یہ جو ابھی لوگ ہیں جو وزیر اعظم ہونے کا الزام جس پر لگا ہے یا مثلاً وزیر داخلہ وغیرہ، تو یہ تو ملازم ہیں، ان کو جرنیلوں نے مقرر کیا ہے اور یہ ان کے نوکر ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا، ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے اور ان کی باتوں کی پرواہ بھی نہ کریں، نظر انداز کریں ان کو، یہ تو بالکل ان کے یعنی بوٹ پالش کرنے والے ہیں۔ تو لیکن جو حکومت بنے گی اس کے لیے پہلا سوال یہ ہے 9 فروری کو 10 فروری کو وہ بتائیں کہ یہ جو لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کو کب واپس آپ لا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہم کہنا چھوڑ دیں، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو عدالتوں میں لے آئیں، ہم کہتے ہیں کہ جو پکڑنے والے ہیں ان کو عدالتوں میں لے آئیں، وہ مجرم ہیں، آج وہ بہت خود کو طاقتور ان کو دکھائی دیں گے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہٹلر کی پارٹی، فاشسٹ نازی پارٹی، وہ ایسے فاشسٹ تھے ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ شکست کھا گئے نورمبرگ کی عدالت میں، وہ اوپر آنکھیں اٹھا کر لوگوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ملزم تھے، مجرم تھے۔ آج جو لوگ عوام کے خلاف جرائم کر رہے ہیں اور یہ جرم ہے لوگوں کو اٹھانا، ان کا حساب ہوگا، ان کو ایک دن عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا، یا ملکی عدالتوں کا یا بین الاقوامی عدالتوں کا ان کو سامنا کرنا ہوگا۔ یہ مسئلے اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ باہر دنیا میں نہ کہیں، آپ ہمیں یہاں پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ہم اپنا مقدمہ اقوام متحدہ نہیں لے جائیں گے، ہمیں یہ حق ہے، ہیومن رائٹس کے کیسز ساری دنیا کے کیسز ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو باہر کے ان کے کام ہے باہر کے لیے کر رہے ہیں، اس سے بھی انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے پاکستان کو۔ آج جس کی جو ہے دیوالیہ ہے یہ ملک، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، فوج کی تنخواہیں بھی بیرونی قرضوں سے ادا کر رہے ہیں، اور سیاسی طور پر بھی انہوں نے ملک کو تقسیم کر دیا ہے۔ باہر کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور اندر جو انہوں نے انٹرنل کالونیز بنائی ہوئی ہیں، کالونائزیشن انٹرنل، ہمیں نوآبادیاتی اس میں رکھا ہے انہیں، یہ اسٹیٹس بھی چلنے والا نہیں ہے۔ افغانستان کی حالت بھی بہت خراب ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ بھی طالبانائزیشن، یہاں سے سارے طالبان گئے ہیں، انہوں نے بھیجا ہے۔ کیا طالبان کوئی افغانستان سے میں نہیں تھے، سب یہیں سے گئے ہیں،
تو گزارش یہ کہ یہ سلسلہ چلنے والا نہیں ہے، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے، میں مختصر طور پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خطرہ مجھے یہ ہے کہ ایک اور دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ڈرون کے اڈے مانگے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ جو ٹی ٹی پی کو لایا گیا ہے، داعش کو لایا گیا ہے، اسے لایا گیا ہے کہ دہشت گردی ہو تو پھر جواز ہو دہشت گردی کے خلاف جنگوں کا۔ ہمارے صوبے میں ہر روز بڑے حملے ہوتے ہیں، روزانہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جان سے جاتے ہیں، وہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں اور کہیں کہ ہاں فوجی آپریشن کرو، فوجی آپریشن کرو۔ ہم دہشت گردی کے بھی خلاف ہیں، فوجی آپریشن کے بھی خلاف ہیں۔ فوجی آپریشن بھی ہمارے لوگوں کو مارنے کسی اس نے کیا کیا ہے، یہ ضرب عزم کی بڑی، اتنے پیسے آپ نے لگائے، اتنے ڈنڈورے آپ نے چلائے، لیکن اب پتہ چل گیا ہے کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے، کم نہیں ہوئی۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں اپنے وزیر اعظم کو اقامہ پہ ہٹایا، لیکن یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہار گئے ہیں، ان سے کوئی پوچھے گا؟ اس کا اکاؤنٹیبلٹی اس کی نہیں ہوگی۔ یہ اتنی جنگ جو دہشت گردی کے خلاف ہوئی، آپ نے کہا ٹی ٹی پی ختم ہو گئی ہے، ٹی ٹی پی 100 گنا زیادہ مضبوط ہو کر آ گئی ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا ہوا۔ تو یہ بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کی جنگ میں ایک نیا ٹھیکہ یہ لینے جا رہے ہیں، اور اگر یہ نیا ٹھیکہ لیا تو پاکستان جو ابھی حالت ہے اس سے بہت بدتر حالت میں چلا جائے گا۔ منظور صاحب، میرا جو ٹاپک ہے اس کو اپنے پچھلے ڈسکشن میں کافی حد تک کور کیا تھا، لیکن میں پھر بھی پوچھتا ہوں آپ سے کہ بلوچ نیشنل کوسچن وہ کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہوگا، بلوچ نیشنل موومنٹ کیا ہے، اور اس کے سائلنٹ جو چیپٹرز ہیں، کوئی ہے سائلنٹ چیپٹرز اور کوئی ایکو ہے اس کا؟ کیونکہ یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچ جو یہاں پہ آئے ان کو ڈیپورٹ کریں گے، تو کوئی ہے سرزمین، کوئی موومنٹ ہے، کوئی اسٹرگل ہے؟ بڑی آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے۔ اس سے قبل جب کل ہم یہاں پر اسلام آباد میں آئے پروگرام کے سلسلے میں، تو مجھے زندگی میں پہلی بار معلوم ہوا کہ اسپیکر بھی بات کرتا ہے، اسٹیج بھی بات کرتا ہے، پینافلکس بھی بات کرتا ہے، لہٰذا ان کو گرفتار کر کے کسی تانے میں رکھوا دیا گیا ہے۔ اور مجھے وہ پرانے لوگ یاد آ رہے ہیں جنگل کے زمانے کے، لیکن جب وہ کائنات کو نہیں جانتے تھے، انسانیت کے بارے میں ان کو معلوم نہیں تھا، تو وہ سمجھتے تھے ہر ایک شے جو ہے وہ صاحب ارادہ ہے، خواہ وہ بے جان ہے وہ بھی صاحب ارادہ ہے، یا کوئی پہاڑ ہے اس میں بھی روح ہے۔ تو اب لگتا ہے کہ وہ پرانے زمانوں کے لوگ ہیں، شاید وہ ان سوچ آوی ہو گئی ہے کہ اسپیکر کہیں بولنا نہ شروع کر دے کہیں یہ گواہی، کیونکہ یقین کریں کہ بعض اوقات قدرت خود گواہی دینے لگتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا، پھر سوال کی جواب کی طرف آؤں گا۔ دو دوست تھے، وہ راستے میں کہیں جا رہے تھے، بڑے اچھے دوست تھے اور بڑے زمانے سے، تو کسی بات پر تو میں ہو گئی، تو دوسرے دوست نے پسٹل نکالا، اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا۔ اس نے کہا مار دو گے تو تم پکڑے جاؤ گے، قاتل کہلاؤ گے۔ اس نے کہا اس میدان میں کون ہمیں دیکھے گا، بیابان میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، تو اس نے کہا یہ جو بوندا باندی ہو رہی ہے یہی گواہی دے گی میرے قتل کی۔ اس نے کہا تم پاگل ہو۔ اس نے اٹھا کر اس کو مار دیا اور پھر لوگوں کے ساتھ مل کر ڈھونڈنے لگا کہ دوست تھا۔ خیر کافی عرصہ گزر گیا، پھر اس کی شادی ہو گئی، تو ایک دن وہ ایسے ہی آ رہا تھا تو ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، نئی شادی ہوئی تھی، تو اس کو اس اپنے دوست کی بے وقوفی پر اس کو مسکرانا ہے۔ تو اس کی بیوی کو عجیب لگا کہ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، اس سے وجہ پوچھی کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن پھر بیوی ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں، میرا ایک بے وقوف دوست تھا، یوں میرے بات ہوئی تھی، اس کے ساتھ کوئی تو میں نے اس کو مار دیا، یوں ہی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ایک دن یہی بوندا باندی میرے قتل کی گواہی دے گی، اور لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ وہ عورت ذات، تو اس نے پھر کسی اپنی سہیلی کیوں کہا، ظاہر ہے جب آپ ناراض خود چھپا نہیں سکتے ہیں تو دوسرا بھی نہیں چھپاتا۔ تو پہلتے وہ بوندا باندی اس کے قتل کی گواہی دے دی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بھی اچھا ہوا، ہمیں معلوم ہوا، اور دوسرا یہ ہوا بات کہ ایک سہانا برہم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ بحیثیت ایک ٹیچر کے، ایک پروفیسر کے، آج جو سلوک میں نے یہاں پر دیکھا ہے وہ میں ضرور اپنے قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور موضوع پر بھی بات کروں گا، کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک شاعر ہوں، اور شاعر
کہتے ہیں حساس ہے، میں خود اپنے بارے میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہمارے ہاں جتنے بھی رائٹر ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں کہ قومی اور اجتماعی حوالے سے حساس کم ہوتے ہیں، ذاتی حوالے زیادہ ہوتے ہیں. تو شاید میں بھی انہیں خود غرض لوگوں کی طرح ہوں. تو آج جس طرح ایک ایس ایچ او نے ایک پروفیسر کے ساتھ توہین کی، اور وہ بھی جو ہمارے وسائل پر پلتے ہیں، جو ہمارے ٹیکسوں پر پلتے ہیں، اور خواتین کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ بھی انتہائی تک آمیز تھا، اور وہ دھمکی آمیز لہجہ خواہ کہ کوئی بات بڑھے، کوئی یہ ہو. جی آپ لوگ کیوں گئے ہیں؟ ظاہر ہے آدمی چائے پینے جا سکتا ہے، آپ واش روم جا سکتا ہے. کچھ ہمارے دوست بھی ناراض ہو رہے تھے کہ آپ لوگ کو جانے کی کیا ضرورت تھی، بھائی انسان ہیں. ابھی ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی اتنا بڑا وہ دفعہ 144 یا کرفیو لگائے کہ یہاں سے گئے اس کے بعد پھر آ نہیں سکتے. لیکن ہم سے پہلے کچھ خواتین یہاں آئی تھی، وہ بھی شاید یکجہتی کے لیے ان کو روکا گیا تھا، اور وہ ان سے بحث کر رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں بھی روک دیا. اور بعد میں یہ احساس دیا گیا، بار بار دیا گیا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ اگر پروفیسر ہیں تو کیا ہوا، آپ وکیل ہیں تو کیا ہوا، آپ بڑے تو بلوچ از اکول ٹو سلیو، غلام، ریت. آپ شہری نہیں ہیں. آپ اس ملک میں، پاکستان میں اول درجے کی شہری اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو بڑے احمق ہیں، بیوقوف ہیں. تو وہ سوانہ برہم ٹوٹ گیا. تو میں اپنی قوم سے اور قوم کے ابھی جو اشرافیہ ہے اس سے تو مجھے امید نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے بینک بیلنس بڑھانے اور وہی اپنے جھوٹے پارلیمان اور جھوٹی جمہوریت میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اس وقت بھی شرم نہیں آئی کہ جب بلوچ خواتین نے احتجاجاً بلوچستان اسمبلی پر چوڑیاں رکھ دیں، اس وقت بھی ان کو غیرت نہیں آئی، اب بھی نہیں آئے گی. تو آج اسی جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت بلوچ قوم نے ایسا کون سا راستہ اختیار نہیں کیا کہ وہ اس اپنے وطن پہ، جہاں وہ ہزاروں سالوں سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پہ رہ رہا ہے، جس کی گواہی جو ہے وہ میرگڑھ بھی دیتی ہے، جس کی گواہی وہاں ہزاروں کے حساب سے ٹیلے ہیں، وہ انلاج ماتا ہے، کالی ماتا ہے، وہ سب کیا گواہی دیتے ہیں کہ بلوچ ہزاروں سال سے اپنے وطن پہ رہ رہا ہے. کسی اور کے وطن پر اس نے نہ قبضہ کیا ہے، نہ اس کی یہ کبھی سوچ رہی ہے، نہ کبھی بلوچ توسیع پسند رہا ہے. اور اس کے باوجود اس 75-72 سالوں میں بلوچ نے ایسا کون سا راستہ اختیار نہیں کیا کہ اس کو ایک اچھی زندگی ملے، وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے. آج یہاں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد کچھ بلوچ آئے تو ایک 14 گریڈ کے پروفیسر کے آپ لہجے کو دیکھ لیتے تو پھر آپ بلوچوں کے اس 75 سال کے اس فراغ دلی کو بھی سلام کرتے کہ جس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہاں رہنے والا ہندو ہے، عیسائی ہے، پنجابی ہے، سکھ ہے، پشتون ہے، سندھی ہے. بلوچ نے بحیثیت انسان سب کے لیے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. آج بھی آپ جائیں، ایک گھر کے ساتھ جائیں، اگر آپ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا، اگر ہاتھ اٹھائے گا تو پوری کمیونٹی آپ کے خلاف ہو جائے گی. آج بھی ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے سیٹلرز بلوچستان میں اچھی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے تمام اہم عہدوں پر ان کا قبضہ ہے. آپ جائیں پریس کلب میں، وہاں کس کا قبضہ ہے؟ وہاں آج بھی بلوچ شاید جا نہیں سکیں. جب میں نے صحافت کا آغاز کیا تو کوئٹہ پریس کلب کی حالت وہی تھی جب ہندوستان میں انگریزوں جو لکھ کر رکھتے تھے، جو ان کے جگہ جو ہوتی تھی کہ ہندوستانیز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ. تو پریس کلب میں بلوچ ناٹ الاؤڈ تھے، ان کو اندر آنے نہیں دیا جاتا تھا. وہ کسی پریس کانفرنس میں سوال تک نہیں پوچھ سکتے تھے. آج بھی وہی سیٹلر اس پریس کلب کے مالک ہیں. آج بھی 70 سے جنگ اخبار اربوں روپے بلوچوں کے کہا کر بلوچوں کے خلاف لکھ رہا ہے. لیکن اگر آپ اپنے حق کی بات کریں گے، جی سیٹلر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جی سیٹلر ٹیچر کو کسی نے اس کی نکسیر پوچھی ہے،
کسی صحافت کی نام نہاد آزادی صحافت کے وہ ہے جو ہے پر ظلم ہوا ہے، لیکن وہ جو صحافی 75-70 سالوں سے بلوچستان کے وسائل کو کھا رہے ہیں ان پر بھی تو بات کیجئے۔ وہ جب ہمارے مسنگ پرسنز کوئٹہ پریس کلب جاتے ہیں ان سے فیس لیتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے، اور اس کے باوجود ایک رپورٹر بھی وہاں نہیں بیٹھا ہوتا کہ وہ ان کی رپورٹنگ کرے۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ جنگ کے کوئی کالم بھی وہاں کے کوئی مقامی کالم نگار لکھتا ہو، اس کے ڈیسک سے لے کر رپورٹنگ تک سارے باہر کے لوگ ہیں، لیکن بلوچوں نے کبھی بات نہیں کی۔ ایکسپریس باہر سے بلوچوں نے بات نہیں کی، تمام بیورو چیف جتنے بھی ہیں ایئر وائس سمیت دنیا سب تمام غیر بلوچ نے بات نہیں کی، لیکن یہاں ایک 14 گریڈ کا ایس ایچ او آنکھیں دکھاتا ہے کہ جی دھمکی دیتا ہے آپ نہیں آ سکتے ہیں میرے آرڈر کے بغیر۔ تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ بلوچ شاید ڈھیٹ ہے، نہیں سمجھتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نہیں آ سکتے، آپ غلام ہیں، جائیں جہاں سے آئیں وہاں جائیں۔ میں نے بھی اس کو کہا کہ جی ہاں ہم نے غلطی کی ہے، ہم جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے وہ کالے پہاڑ اس سے بہت زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آج کل جب شیخ مجیب الرحمان یہ کہتا تھا کہ اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آتی ہے، تو آپ کے ان اونچے بلڈنگوں سے مجھے جو ہے سوئی گیس کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ آپ کے پیسوں کی نہیں، ہمارے پیسوں سے بنے ہیں، یہ ہمارے وسائل کی وجہ سے اسلام آباد میں جو ہے چہل پہل ہے، روشنیوں کا شہر ہے، یہاں انٹرنیشنل یونیورسٹیاں ہیں، یہاں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بلوچ کو نہ پڑھنے دیا جاتا ہے نہ جینے دیا جاتا ہے۔ اگر پڑھنے آتا ہے تو اسی پروفائلنگ ہوتی ہے، پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، کتاب اٹھاتا ہے تو اس کی وہاں پروفائلنگ ہوتی ہے۔ وہ باقاعدہ چند ایک اخبار کوئٹہ میں کتب کی دکانیں، وہاں پوچھا جاتا ہے کہ کون کیا پڑھتا ہے، یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ کون سی کتابیں کوئٹہ میں فروخت ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ جو نوآبادیاتی طریقہ ہے، جی بلوچ تو محنت نہیں کرتا، وہ تو جان قائل ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہتا، وہ تعلیم سے اس کی کوئی رغبت نہیں ہے، وہ سیکھنا نہیں چاہتا۔ جی ابھی تو بلوچ اپنے حق کے لیے تعدم مرگ بھوک ہڑتال تک گیا بیوٹنز میں داخلے کے لیے، لیکن وہاں ہمارے بچے شہید ہوئے، ہمارے بچے اغوا ہوئے اسی تعلیم کی خاطر، لیکن آپ تعلیم بھی نہیں دے رہے ان کو، اور اس کے علاوہ ہراسمنٹ آپ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان میں ہے کیا؟ سارے وسائل وہ تو یہی شفٹ ہوتے ہیں، یہی کھائے پیے جاتے ہیں، اور تمام جتنے بھی اگر آپ اس کو موٹے موٹے الفاظ میں اگر آپ وسائل کی تقسیم کریں تو بھی جو ملازمتوں کے حصے میں بھی آتا ہے اس کا بھی بڑا حصہ واپس پنجاب آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ جو آپ یہاں پر ڈپٹی دے رہے ہیں وہ ہمارے ٹیکسوں سے دے رہے ہیں، یا تو آپ ہمیں کوئی قانون آئین کے حوالے سے بتائیں کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں، یا پھر آپ کو حق نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے، اور پھر ساتھ میں خاتون ان سے بھی ہمدردی کرتی ہے کہ آپ لوگوں کے بھی اچھے نہیں ہیں، چھوٹی معمولی تنخواہ ہے، آپ بھی ڈربوں میں رہتے ہیں۔ تو وہ بڑے اس میں فرونیت کے لہجے میں کہتا ہے نہیں جی ہم تو کوٹھیوں میں رہتے ہیں۔ اچھا اگر کوٹھیوں میں رہتے ہیں تب بھی تو پیسے کس کے ہیں، وسائل کس کے ہیں؟ جس کے وسائل ہیں اس کو تو آپ ایک ٹکے کا آدمی نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جس طرح آپ نے کل بنگال میں صدیق سالک نے لکھا ہے، وہ کتاب میں نے نہیں لکھا کہ آپ کل کہیں کسی بلوچ نے بات کی ہے کسی پشتون نے، میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا، کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک میجر نے اپنے بٹمین کے مقد میں سخت قسم کی جو ہے وہ جوتے سمیت وہ کک لگائی، تو بیچارہ تکلیف کے مارے رو بھی نہیں سکتا تھا۔ تو سالک لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس کے آنکھوں میں وہ کرب اور تکلیف دیکھی تو مجھے لگ گیا کہ بنگلہ دیش بن گیا۔ اور آج آپ بلوچوں کو اسلام آباد میں سے ڈیپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ بلوچ کو بتا رہے ہیں علی اعلان کہ بلوچ اسلام آباد نہیں آ سکتے ہیں، نہ ان کو یہاں آنا چاہیے، ورنہ ان کا مقدر یہی خاردار تار ہوں گے، یا پھر دھمکیاں ہوں گی، یا پھر ان کے بچوں کو اغوا کیا جائے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب
جنگ زوروں پر تھی، جو ذرائع ابلاغ تھے وہ کچھ اور خبریں دے رہے تھے، اور جنرل نیازی اپنی بڑکے لگا رہے تھے کہ جی ہم نے اتنی جنگ فتح کی، ہم نے اتنی کامیابیاں حاصل کی. جھوٹ تو آخر دم تک بولتا رہا. وہ جنگ اخبار کے آخری بھی میں شاید شمارے میں ایک سائیکل چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا کہ شکر الحمدللہ پاکستان بچ گیا، حالانکہ اسی روز پاکستان ٹوٹ چکا تھا. تو وہ ایک بنگالی گورنر تھا، جس طرح ابھی خٹک صاحب نے کہا کہ ملازم تھا بیچارہ مالک، اس نے کہا کہ جنرل صاحب کو بلائیں کہ میں تھوڑا سا بریفنگ لے لوں کہ پتہ تو چلے گی حقیقت کیا ہے. دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے جنگ کے بارے میں، آپ کچھ اور ہے. تو یہ جب گئے تو 5 منٹ تک خاموشی طاری رہی، بات نہیں ہو پا رہی تھی. تو گورنر نے تمیز باندھنے کے لیے شروع کیا کہ جی ہاں جنگیں بھی ہوتی ہیں، جنرل بھی آتے ہیں. تو اس طرح جب مکالمہ کیا تو بقول صدیق سالک کے جنرل نیازی بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رونے لگے. وہاں بھی بدبخت بلوچ کی طرح چپڑاسی بنگالی تھا، اس نے حالت دیکھی، وہ دوڑتا ہوا گیا. تو ملٹری سیکرٹری یا جو پی ایس تھا اس نے پوچھا خیر ہے کیوں، کیا ہوا؟ کہتا ہے صاحب اندر سارے رو رہے ہیں، بڑے لوگ سب مل کر رو رہے ہیں. اس نے اس کو چپت لگائی، بے عزت کیا، وہاں سے بھگا دیا. تو آپ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ کل پھر آپ کو پھوٹ پھوٹ کر رونا نہیں پڑے؟ آج تو آپ استاد کی تصدیق کر رہے ہیں، کریں، اور اگر اس میں تھی بات تو وہ آپ کو نظر آئے گی. اور باقی جو ہمارے لوگ اس میں وہ دندے میں سب شریک ہیں، وہ ہمیں صرف یہ سوال کا جواب دے کہ آپ نے کون سا طریقہ استعمال نہیں کیا. آپ پارلیمنٹ گئے، آپ نے حکومتیں بنانے کی کوشش کی. آپ کی پہلی حکومت نیب کی تھی، وہ توڑ دی گئی. اس کے بعد فوج کشی ہوئی، اس کے بعد اپنے مرضی کے لوگ انہوں نے انسٹال کیے. اب بھی وہ راتوں رات کوئی باپ پارٹی بنا لیتے ہیں، کوئی کسی کے نام سے کوئی پارٹی بنا لیتے ہیں، پھر ان کو جتوا بھی لیتے ہیں. چاہتے ہیں تو ابھی جو قدوس بزنجو کو دوبارہ انسٹال کیا گیا، پتہ چلا کہ 17 ارب روپے میں اس کو انسٹال کیا گیا، اور ہر ایم پی او کو 18-20 کروڑ روپے دیے گئے. اس کے علاوہ بلوچ نے کب 2000 سے پہلے کی آپ مجھے بتائیں کہ بلوچ نے کس کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھایا، کسی کو نقصان پہنچایا؟ 47 کے فسادات میں جب پورے خطے میں آگ لگی ہوئی تھی، ہندوؤں کو سکھوں کو کاٹا جا رہا تھا اور وہاں پر مسلمانوں کو. بلوچستان میں آپ مجھے ایک واقعہ بتائیں، بلوچوں کا ایک واقعہ بتائیں تو میں مان جاؤں گا. آج بھی ہندو بلوچ کی حیثیت سے رہتے ہیں. آپ چاہے وڈ میں رہیں، چاہے ڈیرہ بگٹی میں رہیں، کرسچن رہیں، چاہے کسی بھی مذہب کے، بلوچوں کی جانب سے ان کو کبھی تکلیف نہیں رہی ہے. اور یہاں تک کہ جب خان میرا خان کے خلاف فوج کشی ہوئی انگریز نے کی، تو اس میں بھی ہندوؤں نے ان کے ساتھ دیا، شہید ہوئے. تو بلوچ تنگ نظر کبھی نہیں تھا. بلوچ ایک روایتی انسان ہے جو اپنے روایات پر جیتا ہے، جو سیکولر مائنڈ ہے، جو انسانیت کو سمجھتا ہے، جو توکل کی بات کرتا ہے، جو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے، جو کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھاتا. اگر اس کے شہر میں، اس کے گھر میں اگر اس کا خونی بھی ہے، اس کے بیٹے کا قاتل بھی ہے، وہ اس کو پروٹیکشن دیتا ہے. وہ اپنے گھر میں، علاقے میں کسی کمزور کو، کسی دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو ان کی پروٹیکشن کرتا ہے، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے، اور اس کے باوٹ بنے تو اس کا جو بھی نتیجہ ہے وہ دے جاتا ہے. ان تمام انسانی اوصاف نے کو بجائے سراہنے کے بلوچوں کے لیے یہ ایک عذاب بن گئے، اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیموگرافی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اس کے وسائل کا لوٹ مار بھی شروع کر دی گئی، اور سارے وہ سلسلے شروع کر دیے گئے. آپ مجھے بتائیں وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی شکل میں بلوچ نیشنلزم کا سودا کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں، بتائیں کہ اب یہ تمام جو خالی چیپٹرز ہیں یہ گزر چکے ہیں. اب بتائیں کہ لاؤڈ بات کرنا تو اپنی جگہ، یہاں تو بات کرنے کی اجازت نہیں. جس طرح انقلاب فرانس سے قبل لوگوں کو شکایت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہمیں بھی شکایت کی اجازت نہیں ہے. خزدار میں جو لوگ شہید کیے جاتے تھے ٹارنل کلنگ میں، ان کے ہاں لوگ تعزیت کے لیے نہیں آ سکتے تھے. کل کی بات ہے. خزدار بلوچوں کا کربلا ہے، کربلا جیسا استعارہ بن چکا ہے.
تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ خالی چیپٹرز بھی ہیں, لاؤڈ وائسز بھی ہیں, تیسرا رستہ بتائیں کہ وہ کیا ہے. اور وہ آپ نہیں بتائیں گے, پھر اس کا فیصلہ وقت کرے گا. اور اپنی بات ختم کرتے ہوئے تالپور صاحب کا ایک شعر جو میر تقی میر کا ہے وہ میں یہاں سنانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چڑکاتا, ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چڑکاتا, پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ سر. میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ سوسیالوجی ہے, وہ فرد کی بیہیویئر کو ڈسکس کرتا ہے. سوسائٹی کا جو کلیکٹیو بیہیویئر اپنی طرف ہے اور فرد کی طرف ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں if I'm not wrong. تو سوسائٹی کا بیہیویئر اور ان کا بیہیویئر انڈیویجولی, یہ جو فیملیز ہیں, افیکٹیز ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں, اور یہ کیا سائیکالوجی کو لے کر گھوم رہی ہوتی ہیں, پھر رہی ہوتی ہیں, رہ رہی ہوتی ہیں, زندہ ہے, اور واپس کیا سائیکالوجی کے ساتھ جائیں گی, اس کا امپیکٹ ہم سب پر اور ان پر کیا پڑے گا؟ تھینک یو. مجھے لگ رہا ہے میرا سوسیالوجی کا امتحان ہو رہا ہے آج. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسٹرکچر اور انڈیویجول کو ہم دیکھتے ہیں, اور جو یہ فنامنان آج ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ہم اس کو سوشل موومنٹ کہیں گے. تو جب ایک انڈیویجول پہ اتنا ظلم ہوتا ہے, اتنا تشدد ہوتا ہے اور اتنے عرصے سے ہوتا جاتا ہے, تو پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو شخص ہوتا ہے, وہ جو فرد ہوتا ہے, وہ پھر ڈھونڈتا ہے اوروں کو جو اس کی طرح ہو یا ان کے ایکسپیرینسز جس کے ساتھ ملتے ہوں. تو پھر 1 سے 2 ہو جاتے ہیں, 2 سے پھر 3 ہو جاتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ وہ جب ایک کلیکٹیو بن جاتا ہے تو پھر ہم اس کو سوشل موومنٹ کہتے ہیں. تو یہ جو آج ہمارے سامنے پروٹیسٹ کیمپ ہے, یہ بہت لمبی اسٹرگل کا ایک نتیجہ ہے یا ایک چیپٹر ہے جو آن گوئنگ اسٹرگل ہے. انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جلدی ختم ہوگا ان کا اسٹرگل, لیکن یہ ایک امید ہے, امید کی کرن ہے. مہرنگ جیسی لیڈر یا سمی دین جیسی لیڈر ہمیں نظر آ رہی ہیں. دیز ینگ ویمن ہو آر ایمرجنگ, دیز آر ریز آف ہوپ فار اس, کہ سوشل موومنٹ جو بلوچ اسٹرگل ہے جن کی, وہ زیادہ گرو کر رہی ہے اور زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور زیادہ لیڈرز پیدا ہو رہے ہیں جو اس موومنٹ کو نیکسٹ اسٹیج پہ لے جائے گی. تو مجھے بھی امید ہے. ایک دوسرا آئی تھنک ہوپ فل سائن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بلوچ موومنٹ ہے وہ کئی عرصے سے چل رہا ہے, 20 سال یا اس سے زیادہ بھی, آئی ایم شیور ہسٹوریکلی اگر ڈاکٹر منظور بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی نئی اسٹرگل نہیں ہے. لیکن اب جو چینج, اور میں صرف 11-12 سال سے اس موومنٹ کو آبزرو کر رہی ہوں, جو نئی چیز مجھے یہ نظر آ رہی ہے, ایک تو پہلے کریمہ تھی, اب بہت ساری ہمیں کریماز نظر آ رہی ہیں. دیر از اے لاٹ آف ینگ ویمن ناؤ جو جوائن کر رہی ہیں, جو لیڈرشپ رول لے رہی ہیں, اور وہ آرٹیکولیشن ان کی زیادہ امپروو ہو رہی ہے. وہ یہاں کے آڈینس کے ساتھ بھی اور انٹرنیشنلی بھی ان کی آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے, جو نئی چیز ہے. اور جو دوسری چیز یہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو مظلوم قومیں ہیں پاکستان میں, اینڈ انفارچونیٹلی بہت ہیں, صرف ایک نہیں ہے, بلوچ ہیں, پشتون ہیں, سندھی ہیں, کشمیری ہیں, گلگتی ہیں, اور بھی ہیں, اور ریلیجس مائنورٹیز بھی ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ آپس میں ان کے لنکس بن رہے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو مجھے لگتا ہے اس موومنٹ کو نیکسٹ اسٹیج پہ لے جائے گی. اور افراسیاب صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو یہی ڈر ہے کہ یہ جو مظلوم لوگ ہیں وہ آپس میں جب لنک کریں گے, جب ان کے آپس میں کیا کہتے ہیں ٹائز ہوں گے یا وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, تو پھر اسٹیٹ کو خطرہ نظر آئے گا, جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو کیوں نہیں آنے دے رہے ہیں پروٹیسٹ کیمپ میں, کیونکہ وہ انسیکیور ہیں, وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں کئی صدیوں سے, کئی عرصوں سے بلوچوں کے ساتھ, اب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے.
صرف بلوچ کمیونٹی کی تک یہ خبر نہیں محدود ہے. اب یہ اور کمیونٹیز پاکستان میں جو مظلوم ہیں وہ کہہ رہے ہیں اچھا ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اچھا ہم ان کو جا کے سپورٹ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بہت خطرناک بات ہے. اور دوسرا خطرہ یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ابھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ بلوچستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں, کب سے ہو رہا ہے, جو ظلم پاکستانی اسٹیٹ کا ہے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو جب پتہ چلے گا تو پھر تو بہت زیادہ ان کے لیے مسئلہ ہوگا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ ان کے فنڈز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. ان کو شرم تو خیر نہیں ہے لیکن ان کی فنڈز کے اوپر یہ ڈپینڈنٹ ہیں. ان کی گاڑیاں کہاں سے آئیں گی, ان کے بڑے گھر کہاں سے بنیں گے, ان کے دبئی میں فلیٹ کہاں سے ملیں گے, اور لندن میں جب ان کے فنڈز یہ لوگ کٹ آف کریں گے. اور ابھی اکانومی کا جو حال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے. تو وہ ایک بہت ہی کمزور پوزیشن میں ابھی پاکستانی اسٹیٹ اس میں ہے, جس کی وجہ سے وہ زیادہ انسیکیور ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو سوشل موومنٹ ہے بلوچستان بلوچ لوگوں کا ہیومن رائٹس کے لیے, وہ اب نیکسٹ اسٹیج پہ پہنچ گیا اور اب وہ مزید گرو کرے گا. تھینک یو. کوشش یہ جاننے کی کہ کوئی مرض ہے نہیں ہے, اگر مرض ہے تو کیا ہے, کس طرح پوائنٹ آؤٹ, اور تشخیص کی تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جو ایکسپرٹ رہا ہے وہ لے لے, اس لیے پھر سبجیکٹو چیزیں اٹھانے کی کوشش کی. جو ہے صاحب یہ جو تحریک چلی ہے آج تک آپ کے اور ہمارے سامنے ہے, بالاچ بلوچ گھر سے اٹھایا گیا, بفور دی کورٹ پروڈیوس کیا گیا, جوڈیشل ریمانڈ پر تھا, پھر کہتے ہیں جی پوائنٹیشن کے لیے لے کے گئے کوئی اور ساتھی تھے جو کنفیس اس نے کیا تھا, ان کا یہ ورژن ہے. اب لے کے جاتے ہیں, ان کا کوئی کسٹوڈین ہوگا, ٹھیک ہے جی, پروٹیکٹیو میئرز تو کیے جانے چاہیے تھے لیکن وہ گئے, مقابلہ ہوا دو طرفہ, وہاں سے 3 لوگ مارے گئے, ان کی گولی ایک ان کو لگی, یہ شہید ہوا, کسی پولیس والے کو CTD والے کو خراش تک نہیں آئی. اور یقیناً یہ ملزم تھا, ان کی کسٹڈی میں تھا, تو ہتکڑی بھی ہوں گے, ہاتھ بندھے ہوں گے. یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا اور FIRs بھی ہیں. ایک تو یہ کیس, پھر کیا اس طرح کے کیسز وہاں سندھ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, یہ جینوسائیڈ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جینوسائیڈ کا جو کیس ہے وہ ہم ساری مظلوم اقوام کے ساتھ مشترکہ ہے, کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم ضرور ہے. خاص طور پہ بلوچستان کے اندر اور پشتونخوا کے اندر جینوسائیڈ کا آپریشن بیس جو ہمیں نظر آتا ہے وہ واضح ہے. وہ ہزاروں کی تعداد میں ہمیں جو مشترکہ قبریں ملی ہیں اور ایسے بہت سارے واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں, مگر ایسے واقعات سندھ میں بھی ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹ کچھ مہینے پہلے سکرن کے ایک گاؤں ماڑی جلبانی کا ایک واقعہ ہوا تھا, جہاں پہ ایک گاؤں پہ مزدور اور پورہت لوگ تھے, ان پہ رینجرز نے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے فائرنگ کر کے ان کے 4 جو مزدور ایک ہی فیملی کے بندے تھے ان کو قتل کر دیا. اور ہمارے گورنر سے لے کر جو بھی حکمران مشینری تھی یا فوجی ادارے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اطلاع تھا کہ وہ وہاں پہ بم موجود تھا, یہ بمبار تھے اور ان کے دہشت گردوں کے تعلقات تھے, اسی لیے یہ کارروائی کی اور وہ شہید ہوئے. مگر جب ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, وہاں کی جو سندھ کی قومی تحریک ہے, سب نے جب آواز اٹھائی اور حقیقت جب پتہ چلی تو پتہ چلا کہ وہ تو کسان تھے 4 جو ہیں ایک ہی فیملی کے, اور ان کا کوئی بھی ایسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا, نہیں کوئی بم تھا, نہیں کچھ بھی تھا. تو ایسے واقعات سندھ کے اندر بھی موجود ہیں. یہ تو ایک چھوٹا واقعہ ماڑی جلبانی کا بتایا, مگر میں سمجھتا ہوں جو قومی تحریک ہے, بلوچ قومی تحریک ہے, پشتون قومی تحریک ہے یا سندھی قومی تحریک ہے, اس میں خاص طور پہ سیاسی کارکنان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے مثال ہیں. ہمارے پاس مظفر بھٹو, شہید سمیع اللہ کلوڑو اور بہت سارے, شہید بشیر خان کا بہت بڑا نام ہے, GSM قومی محاذ کے وہ چیئرمین تھے, جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں کراچی کے اندر وہ مارچ کیا تھا, فریڈم مارچ, اور اس کو 2012 میں جو ہے وہ زہر دے کے قتل کیا گیا. اس کے بعد 1 سال کے بعد اس کے بھائی کو جو ہے اور ایک نوجوان بچے کو, سلمان ودے کو, انہوں نے گولیاں کار میں مار کر زندہ جلا دیا تھا. اس طرح کے سانگڑ میں واقعہ ہوا تھا
4 جو सिंधी कौमी लीडरान थे, जिसमें शहीद सराय कुर्बान, रूपलो चोलानी और नूरुल्लाह तुन्यो, उनको भी इन्होंने गोलियां मार के उस गाड़ी को जला दिया था, जिंदा उनको जला दिया था। तो मैं समझता हूँ कि जेनोसाइड के जो वाक़यात हैं वो हमारी मज़लूम अक़वाम में मौजूद हैं और यही रियासत और एजेंसियाँ करती हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि बलोच कौम का, सिंधी कौम का, पश्तून कौम का, हर मज़लूम कौम का दर्द एक है और हमारी जदोजहद मुश्तरका जदोजहद है। हम जब तक यूनाइट नहीं होंगे, मुत्तहद नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, तो मैं नहीं समझता कि इस जालिम साम्राज्य के साथ ये हम मुकाबला कर सकते हैं। हम और 3 दिन पहले एक और मजदूर थे राशिद मल्लाह, उसको भी इन्होंने टारगेट करके कत्ल कर दिया, जिसकी वाकया यह था कि एक सरमाएदार था, उसका पेट्रोल पंप था, उसके पीछे ये गरीब झोपड़ियों में रहते थे। उन्होंने कहा कि भाई आप पेट्रोल पंप की दीवार जो है वो पक्की करवा दो, कभी भी गिर जा सकती है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है, मगर वो नहीं माने। उसके बाद वो दीवार गिर गई और उसकी बच्ची शहीद हो गई। उसके बाद उसके वालिद ने एहतजाज किए, उसके खिलाफ केसेस वगैरह किए मालिक के खिलाफ। तो अभी 3 दिन पहले पता चला है कि उसके वालिद, उस बच्ची के वालिद को उन्होंने टारगेट किलिंग पुलिस के जरिए उन्होंने कत्ल करवा दिया। तो ये जेनोसाइड का वाक़यात जो है हमारे पास होते हैं, सिंध के अंदर भी हो रहे हैं, बलूचिस्तान के भी अंदर हो रहे हैं, पश्तूनख्वा के अंदर भी हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये समी दीन मोहम्मद बलोच, महारंग बलोच, बलोच यकजहत कमेटी की ये जो जदोजहद है, ये हम सारी मजलूम अक़वाम के लिए एक उत्साह का सबब बनी है और एक ऐसा रास्ता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी कौमी तहरीक, कोई भी इनकलाब, कोई भी तब्दीली, कोई भी आज़ादी की तहरीक औरत के सिवा, उसकी शमूलियत के सिवा जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। जब तक औरत जो है वो मैदान में नहीं आएगी, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कोई इनकलाबी तब्दीली समाज के अंदर आ सकती है। इसीलिए ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए उत्साह का सबब बनी है और हम समझते हैं कि जो हम मजलूम अक़वाम हैं, उन सबको मिलकर यूनाइट होकर जो है एक ऐसी इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के इशू पे या जेनोसाइड के इशू पे, मजमूई तौर पे जो कौमी सवाल का मामला है, उस इशू पे हमें यूनाइट होकर जो है स्ट्रगल करना चाहिए, ताकि हम इस रियासत और इस रियासत के उस जबर से जो है वो निजात हासिल कर सकें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यकीनन टाइम बहुत ज़्यादा लिया है हमने और आप सब तक चुके हैं, लेकिन इस डिस्कशन के लिए मेरे पास बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन है जो सबकी इजाज़त से सीनियर होने के नाते मैं अफरासियाब खटक साहब के सामने रखता हूँ। सर, कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं और बहुत साथी हैं जो हम समझना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे। बलोच और पश्तून से बेहतर शायद कोई ना समझे गोल्ड स्मिथ लाइन और ड्यूरेंट लाइन को, कि उस तरफ एक भाई या बहन है, इस तरफ एक भाई या बहन है। वहाँ जाए कहते हैं जी ये गैर मुल्की है, वहाँ से कोई इस तरह जाए अपने रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए तो कहते हैं गैर मुल्की है। एक चीज़ जो अभी हालिया वाक़या हुआ ईरान के अंदर और इस तरफ भी, स्टेट होता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है, आज़ाद मीडिया होती है। बलोच कहते हैं जी दहशतगर्द है और इंडियन जो है इनको स्पॉन्सर करते हैं। ये सब के सामने किस तरह है। दिल्ली या मुंबई पे होना चाहिए था, लेकिन बलोच पे कहर गिरता है, या इस्लामाबाद में होना चाहिए था। मैं जो ख्वाहिश नहीं है कि इंसानी खुदा नख्वास्ता कोई हादसा हो, लेकिन जो उनका बयानिया है, या तेहरान के साथ होना चाहिए था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी बात जो उन्होंने की, इस स्टेट के आइन, कानून, आज़ाद मीडिया और वो जो इल्ज़ाम है कि वज़ीर आज़म है, उनके पर्सपेक्टिव के मुताबिक बॉर्डर के इस तरफ इंटीरियर में जो कुछ भी हो आइनन कानूनन रियासत की मर्जी से होता है। तो यहाँ से उनका इल्ज़ाम ले लेते हैं। एक दहशतगर्द वो जो कहते हैं जैशुल अदल का कोई कैंप निकला, कोई घर निकला रियासत की मर्जी के बगैर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो नहीं हुआ होगा। तो उस पर न मीडिया बात करता है, न पॉलिटिशियंस की जी आप वहाँ इल्ज़ाम लगा रहे हैं मासूम बलोचों को, ये भी बलोच थे कि वो तो दहशतगर्द हैं। लेकिन ये जैशुल अदल क्या है? दूसरा उन्होंने, जैसे आपने कहा ज़रबुल अज़ब, उन्होंने एक नाम दिया सरमचार। तो ये सरमचार क्या है, मरकबार सरमचार क्या है, ये सब कुछ कम से कम मुझ जैसे को तो समझ नहीं आता। अगर आप एशिया वही इंटरनल मिला के इस पर कोई रोशनी डालें। जी बिल्कुल, हमने काफ़ी बातें कर ली हैं और मैं ज़्यादा वही बात नहीं करना चाहता कि, लेकिन मुख्तसरन ये अर्ज़ करना चाहूँगा
کیونکہ یہ تازہ موضوعات ہیں. یہ ایران نے حملہ کیا ہے پاکستان میں، پھر پاکستان نے ایران کے اندر حملہ کیا، اور اس کے ساتھ آپریشن کو اس نے نام بھی دیا بلوچ سرمچار یا مرگ سرمچار. تو گزارش یہ کہ یہ واقعہ ہوا، اور آپ نے ٹھیک کہا، چمن میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ لوگ آ جا سکتے ہیں یا نہیں. تو میری گزارش یہ کہ ایران نے اس لیے میرے خیال میں ایسے کہ میری ناقص رائے میں، شاید میں غلط ہوں، ذرا میرے پاس تو حکومتی اطلاعات نہیں ہیں، میں تو ایک تجزیہ کے طور پہ بات کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایران کے پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایران کی طرف آ رہی ہے. یمن میں اس کے اتحادیوں حوثیوں پر حملہ ہوا ہے، امریکہ اور برطانیہ نے حملہ کیا ہے، تو ایران میں خدشہ پیدا ہو گیا کہ جنگ ان کی طرف آ رہی ہے. پھر اس سے چند روز پہلے کرمان میں حملہ ہوا تھا، ایران کے اندر ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا جس میں 80 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، اور ایران کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا ہے عام آبادی میں کہ یہ تو ہمارے اوپر حملے ہوں گے. تو اس کو بھی ایڈریس کرنا. تیسری بات یہ تھی کہ ایران کے اندر انتخابات ہونے والے مارچ میں، اور حکومت کے پاس کچھ کارکردگی کی کوئی بات نہیں ہے، تو ان کو کچھ کرنا تھا تاکہ وہ لوگوں سے کہیں کہ ہاں ہم تو ایران کے دفاع کے لیے ہم نے دوسرے ملکوں کے اوپر حملے کیے ہیں. تو ایران کے لیے میرا خیال ہے یہ اس کے لیکن میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان کی جو جنرل شاہی ہے اس کے ساتھ پھر ایرانی افغندوں کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں ایک ایکسپلینیشن یہ جو پاکستان نے پھر اس پر حملہ کیا اور ایران کے ساتھ ایک طرح سے گٹھ جوڑ کر کے، تو ایک یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس نے بھی ان کو بہت ہلایا ہے. اس کے لیے بھی ان کو ضرورت تھی ایک مخالف بیانیے کی، تاکہ یہ ثابت کر سکیں. دیکھیں نا، ایرانیوں نے بھی کہا کہ ہاں جو ایران میں لوگ مارے گئے تھے وہ غیر ایرانی تھے، مطلب انڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ بلوچ تھے. اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ سرمچار، دیکھیں نا، سرمچار تو کسی پارٹی کا نام نہیں ہے، سرمچار تو بلوچی زبان میں کہتے ہیں، جیسے پشتو میں لفظ ہیں، پنجابی میں ہے، سندھی میں ہے، اس طرح ہر زبان میں آپ اس لفظ کو نشانہ بناتے ہیں. تو آپ اس قوم کو نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یعنی سارے بلوچوں کو آپ کہہ رہے ہیں. یعنی سرمچار ہونا تو بہادری کی بات ہے، وہ ہر آدمی سرمچار ہونا چاہتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ برق بر سرمچار. تو انہوں نے بھی چاہا کہ بلوچ کے خلاف، اور خصوصاً یہ جو آپ کی تحریک ہے ڈاکٹر مہرانگ صاحب دین اور آپ سب نوجوانوں کی، اس کو بھی تھوڑا سا یہ بتانا چاہتے تھے پاکستان کی آبادی کو کہ ہاں وہاں بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو پھر سو کال جرنلسٹ اور یہ لوگ کود پڑے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو کہتے، ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ یہ جو لوگ گم ہیں یہ گم نہیں ہیں، یہ کیمپوں میں بیٹھے ہیں دوسرے ملکوں میں. تو یہ ایک طرح سے اس بیانیہ بنانے کی بھی اس میں ان کو بھی ضرورت تھی، ایران کو بھی ضرورت تھی، اور دونوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ عوام کے خلاف سازش کی ہے. لیکن دیکھیں، یہ تو دونوں کی کمزوری کی علامت ہے. دونوں بلوچ عوام سے ڈرتے ہیں، دونوں کے پاس حل نہیں ہے، کیونکہ بمباری تو حل نہیں ہے نا جی. بمباری تو نئے مسئلے پیدا کرے گی اور اس سے کبھی زخم مندمل نہیں ہوتے. اس کے لیے سیاسی حل کی ضرورت ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا، سیاسی حل. آپ کہتے تھے کہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ سیاسی حل ہونا چاہیے. لیکن بلوچستان میں آپ کہتے ہیں نہیں، سیاسی حل نہیں ہونا چاہیے. نہیں، سیاسی حل کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے، اس پاکستان کی حکومت نے بھی اپنے آپ کو بے نقاب کیا ہے، اور ایران کی حکومت کے چہرے سے بھی نقاب ہٹ گیا ہے. اور دونوں بلوچوں کے قاتل ہیں، دونوں بلوچوں کے اپریسرز ہیں، لیکن آپریشن کے دن گنے جا چکے ہیں. یہ جو تحریک ہے یہ رکنے والی نہیں ہے. آپ نے جس طرح سے تربت سے آپ کولو تک گئے ہیں، کولو سے آپ ڈی جی خان، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ اتنی بڑی یعنی 1500 کلومیٹر بلوچ گئے ہوں اور آبادی ہر جگہ نکلی ہو، ایسی طوفان کی طرح نکلی ہو. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس پبلسٹی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے، ریاست آپ کی مخالف ہے، قدم قدم پر آپ کا راستہ روکا گیا، اور خصوصاً بچیوں کا، ہماری بہن اور بچیوں کا ان کے ساتھ. لیکن وہ یہ رکا نہیں، یہاں تک پہنچا ہے. اب دیکھیں نا، عدالتوں نے اتنا کہا ہے، ورنہ یہ تو ایک دن کے لیے اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے. ان کا تو یہ جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا ہے یہ قابل مذمت ہے. یہ دراصل وہ جو کالونیل پولیس تھی، یہ اس طرح کی پولیس ہے، ان کی تنخواہیں کم اور اختیارات زیادہ. تو اس طرح کا رویہ اسی طرح کے لوگ کرتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سے میرا خیال ہے کہ لوگوں نے پہچان لیا ان کو کہ کس طرح کے، اور یہ ان کی شکست کا اعتراف ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ناکامی کا اعتراف ہے. اگر آپ کامیاب ہو تو آپ بات کریں، ان سے آئیں. اور میں سمجھتا ہوں ابھی وقت ہے. میں آخری بات یہی کہوں گا کہ یعنی عقل اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
ان کے ساتھ ذمہ دار لوگ آ جائیں جن کے پاس اختیار ہو اور جو بات کر سکے، جس پر عمل ہو سکے، اور ان کے مطالبے جائز، قانونی، آئینی، انسانی، بین الاقوامی قانون کے مطابق ہیں، اور اس کا حل ان مطالبوں کا جواب دینا چاہیے اور اس کا حل کرنا چاہیے. جو گمشدہ لوگ ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. کوئی بھی بحث ایک سیشن میں تو کنکلوڈ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے اپنا ٹاپک جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. سوالات اپنے مہمانوں کے سامنے میں نے رکھے، پینلسٹ جو تھے ان کے جواب، ماہرانہ جو رائے تھی، تجزیہ تھا، وہ آپ کے سامنے بھی آ گیا. تو یہاں کے لیے جو انہوں نے آئے، مہمان بنے، اپنی رائے دی، اس کے لیے بھی شکریہ آپ سب کا. آپ لوگوں نے ہمیں سنا، آپ لوگوں کا بھی شکریہ. تو آج تک کے لیے اور یہاں کے لیے اس کو ختم کرتے ہیں، اور مزید یہ اس طرح کا ڈسکشن ہے کہ اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اور کنٹینیو کرنے کے لیے اس کو آپس میں ضرور بحث اور مباحثے میں لے آئیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.